वेलकम टू द ब्लैक होल। 2 बार पहले भी कौमी निसाब के ऊपर यहाँ डिस्कशन रही है। ये मौजू इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर इस पर और डिस्कशंस भी रखी जाएं तो उतना ही बेहतर होगा। आज हम यहाँ इस मसले पर फिर बहस करेंगे और उसकी वजह यह है कि एक हाल ही में रिपोर्ट छपी है, The Educational Chaos and Role of SNC, Single National Curriculum। इसके मुसन्निफीन हमारे सामने हैं इलेन आलम और ज़ेबा हाशमी, और इनके अलावा यहाँ पर वकास खान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। ये अपना तारुफ खुद कराएंगे और फिर ये बताएंगे कि ये रिपोर्ट क्यों लिखी गई और इसके खद खाल वो बयान करेंगे, जिसके बाद फिर मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा और जब वो अपने इख्तिताम पे पहुँचेगा तो फिर हम इसे खोल देंगे और फिर आप सब भी सवाल कर सकेंगे इनसे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। माइक आपके पास है। ज़ेबा, आप अपना तारुफ कराएं। Thank you so much, Dr. Saab, and thank you all so much for coming here. ये एक हमारे लिए एक बहुत दिल से करीब एक मौजू है। करिकुलम का एक सीधा ताल्लुक़ जो बनता है आपके माइंडसेट के साथ बनता है और जो आपकी जो एक तख्लीक की जा रही है जो हमारी नौजवान नस्ल की या हमारे बच्चों की, तो इस चीज़ से हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए, पिछले 20-22 सालों से देखा जाए तो, या मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो 14 साल की जो मेरे डेवलपमेंट सेक्टर्स की और जर्नलिज्म की फील्ड में जो मैंने देखा, एजुकेशन से भी मेरा एक जर्नलिस्ट के तौर पर एक मेरा काफ़ी बराह रास्त एक ताल्लुक़ रहा। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट की डिटीरिएशन होती जा रही है और ये आजकल की कोई नई बात नहीं है बल्कि बहुत पुरानी चली आ रही है। हमारे यहाँ वो स्किल्स और हमारे यहाँ वो जो एक प्रोफिशेंसीज़ होनी चाहिए थी हमारे यहाँ आजकल के लोगों में, आजकल की नौजवान नस्ल में और बच्चों में, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो रिग्रेसिव साइड की तरफ जा रहे। तो एजुकेशन के ऊपर तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा एक गुफ्तगू तो रहती थी और हम लोग ख़ुद जब प्रैक्टिकली जब इसको देखते थे, ऑब्ज़र्व करते थे फील्ड में जाकर, तो उसमें भी कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के, कुछ करिकुलम के हवाले से, कुछ टेक्स्ट बुक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती थी। और लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई अबाउट सिंगल नेशनल करिकुलम, तो उसके हवाले से उसके नाम से ही जो है ना हमें एक वो हो गया। उसके ऊपर इलेन बल्कि ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बताएंगी। मेरा अपना जो ताल्लुक़ है, मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया। मेरे लिए जो है इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी इन एजुकेशन, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा काम है। पिछले 1.5-2 सालों में इसके ऊपर मैंने पीस एजुकेशन के ऊपर, इंक्लूसिविटी के फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स भी करवाई थी, ब्यूरो ऑफ करिकुलम के साथ भी इन बलूचिस्तान एंड ऑल्सो इन सिंध और पंजाब में भी। तो कुछ कंसर्न्स ऐसे आते हैं जो कि पब्लिक में नहीं सामने आ रहे होते, लेकिन मेरे ख़्याल में कि हमें उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो रिपोर्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये एक सिटीज़न लेड कम्प्लीटली एक ये हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन मेरी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इब्तिदा फॉर एजुकेशन, वो सोशोलॉजिकल बैरियर्स टू एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Elaine will further explain. Sure. Thank you everybody for coming, and the Black Hole or Dr. Parvez Hoodboy, thank you for hosting us और हमारे साथ ये conversation करने के लिए। मेरा नाम इलेन आलम है and I'm an international development practitioner by profession। जो मेरा interest इस single national curriculum में तो जब ये launch हुआ तब ज़ाहिर है हमने इसको टेक अप किया कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, हमारे इसके साथ कंसर्न्स क्या हैं। लेकिन माय बैकग्राउंड इज़ मेनली, जो मैंने पहले काम किया हुआ है वो इंक्लूसिविटी एंड हेट स्पीच के ऊपर काम किया हुआ है, क्योंकि मैं प्राइमरीली माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के साथ काम करती रही हूँ पाकिस्तान में फॉर द लास्ट 14 and 15 years विद द डेवलपमेंट सेक्टर।
اس میں کچھ چیزیں میں نے ڈائریکٹلی آبزرو کی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، خواتین کے ساتھ جو کہ ریلیجس مائنورٹی کمیونٹیز سے تعلق رکھتی ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. اینڈ جو اس کے جو مارجنلائزیشن کے اور ڈسکرمنیشن پرسیکیوشن کے جو ہاررز ہیں جو ایک ایجوکیشن سسٹم سے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی انٹریکٹ کیا ہوا ہے. اور جب یہ سنگل نیشنل کریکولم لانچ ہوا، اس کی جو سب سے پہلے ڈیفینیشن تھی اور ویژن تھا، جو کہ میں آج پھر دیکھ رہی تھی یہاں آنے سے پہلے، اس میں پڑھ دیتی ہوں یہ کیا تھا کہ دا فیڈرل منسٹری فار ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ لیڈ آؤٹ اٹس ویژن فار SNC ان دا فالوئنگ ورڈز: ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل in terms of curriculum, medium of instruction, and a common platform of assessment so that all children have a fair and equal opportunity to receive high quality education. Single national curriculum is a step in that direction. And ہم نے یہ سوچا کہ سب سے بڑی ڈائیکاٹمی یہی ہے کہ ایک نصاب انیکوالٹی ہی لا رہا ہے، وہ فیئر اینڈ ایکول جو ہے وہ لوگوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑا، جب یہ لانچ ہوا، ہمیں سب سے جو اتنا ہم ڈیپلی نہیں گئے تھے ابھی انٹرویوز میں، اور ابھی یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہم نے اتنے لوگوں سے انٹرویوز کر لیں، ان کے پرسیپشن لینے ہیں، وہ دیکھنا ہے کہ مطلب یہ ڈسکرمنیشن اور ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اس کا کیا ڈائریکٹ لنک ہے. لیکن جسٹ دا پوائنٹ اباؤٹ سنگل نیشنل کریکولم اور یہ کہ کیسے رول آؤٹ ہوگا، یہ سب کے لیے ایکول ایک نصاب لا رہے ہیں تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، یہی سب سے پہلے ہمارے لیے پرابلمٹک تھا. اینڈ پھر ہم نے ورک آؤٹ کیا کہ میتھڈالوجی پہ زیبا تھوڑا سا بتا دیں گی، بٹ پھر ہم نے اس کے اوپر تھوڑا ڈیپلی کام کرنا شروع کیا. وقار صاحب، ونس اگین آپ سب لوگوں نے جو آج یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، اپنا وقت نکالا، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں بلیک ہول کا. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنا یقیناً میرے لیے پرسنلی ایک بہت زیادہ قابل احترام اور میموریبل موقع ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. سنگل نیشنل کریکولم پر زیبا کا اور ایلین کا جو کام ہے، اس حوالے سے میرا تعلق اس کے ساتھ ایک این انسائڈر ویو والا تھا. میرا بیک گراؤنڈ مدرسہ ایجوکیشن کا بھی ہے، 10-12 سال میں نے وہاں پہ پڑھا. اس کے بعد پاکستان کی یونیورسٹی سے میں نے ایم فل وغیرہ کیا، اور پھر ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ بھی پڑھنے کا اور پھر وہاں کے پروجیکٹس کو لے کر سوسائٹی میں جانے کا بھی موقع ملا. اور اس حوالے سے بیسیکلی میرا جو آج کے اس نشست میں جو گفتگو ہوگی یا جو سلسلہ ہوگا، وہ موسٹلی ریلیجیس اسٹڈیز کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ایک ٹریڈیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے ہاں مدرسے کے نام سے، ان کا اور ہماری سوسائٹی کا کیا تعلق ہے، اور ان کا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس میں کیا کمی بیشی ہے. اور سنگل نیشنل کریکولم نے ایک بڑا سلوگن ان کے ہاں یہ تھا کہ ہم مدارس کو یا مدرسوں میں پڑھنے والوں کو مین اسٹریم میں لائیں گے. لائک یقیناً وہ سیکلوڈڈ ہیں، سائڈ پر ہیں اور حاشیے پر رہتے ہیں، تو ان کو ہم کس طرح سوسائٹی میں انڈلج کریں، انکلوزیویٹی وغیرہ ہو. تو کیا یہ ایسا سلوگن ہے تو بڑا خوبصورت، بڑا اچھا ہے، تو کیا اس کا کوئی کردار بھی تھا، اس کا کوئی اس حوالے سے کوئی سنجیدہ کوششیں تھیں نہیں تھیں، اور مدرسے کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں، یا کچھ اور جو لوگ ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں یہ چیز. چلیے بہت شکریہ. مدرسے پہ بات ہوگی، تفصیل سے ہوگی، لیکن سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ آخر واحد قومی نصاب کا لوگوں نے پاکستان میں خیر مقدم تو کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں اونچ نیچ ہے. جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں اور پرائیویٹ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور جہاں بہت بڑی فیس ہوتی ہیں، اور دوسری طرف انگلش میڈیم ہی ہے لیکن ادنا درجے کی ایڈوکیشن ملتی ہے، پھر اردو میڈیم ہے، پھر مدرسہ ہے. غرض یہ کہ کئی قسموں کی تعلیم یہاں لوگوں کو دی جاتی ہے، بچوں کو دی جاتی ہے. تو ان سب کو ختم کر کے ایک ہی ہوگا، اور یہ بات تو لوگوں کو اچھی لگتی ہے، ان کے دل کو لگتی ہے. کیا ایسے حقیقت میں ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں زیبا کہ
کیا یہ محض ایک نعرہ تھا, ایک دھوکہ تھا, یا اس میں اگر اس پر اچھی طرح سے عمل درآمد کیا جائے تو کیا ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں, یعنی کہ برابری تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ اس وقت جب ہم نے اس رپورٹ کو جب ہم کمپائل کر رہے تھے, جب ہم انٹرویوز لے رہے تھے, ہمارے 14 ایکسپرٹ سے بھی ہماری جب بات ہوئی تھی, تو اس وقت کی کیونکہ اٹ واز ٹیکن بٹوین 2020 ٹو 2021 کے درمیان ہم نے زیادہ تر اس پر کام کیا, لیکن اس وقت بھی وہ ایک ایوالونگ ایک کانسیپٹ تھا, کیونکہ جو ڈسکشنز آ رہی تھیں وہ اس کی ڈائریکشن اسی طرف پوائنٹ کر رہی تھی کہ جو ہمارا لرننگ لاسز کا جو ڈیٹا ہے, پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا بھی ایک پرابلم آیا. کووڈ سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو لرننگ پاورٹی کا ہمارا ایک اتنا بڑا ایشو تھا, جو کہ 75% ورلڈ بینک نے اس کا کیا ہوا تھا, انکلوڈنگ دی آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹس, وہ بھی لرننگ پاورٹی کے اس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک ہمارا جو سب سے بڑا جو ایک فنڈامنٹل کویسچن جو تھا کہ کیا واقعی میں جو ہمارے جو انہوں نے جو منیمم اسٹینڈرڈس کے ایس ایل او بیسڈ لرننگ جو کی ہے, اگر وہ سنگل ہی کرتے ہیں اس کو, تو جو ہماری جو ویریشنز آ رہی ہیں لرننگ لاسز کی, جو لرننگ ریکوائرمنٹس ہے, کیا یہ اس چیز کو ایڈریس کر سکے گی, کیا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے گی, کیا اس کی کوئی الائنمنٹ ہے ہمارے اس ڈیٹا کے ساتھ, جہاں پر ہمیں اتنا زیادہ ایک ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. ڈفرینٹ اسٹریمس آف ایجوکیشن آر دیئر فار اے ریزن, کیونکہ دوز آر مینلی لیڈ بائی دا کمیونٹی ڈیمانڈس, اور ہر کمیونٹی کی اپنی لرننگ ڈیمانڈس ہے, چاہے وہ اسپریچول ڈیمانڈ ہے, چاہے وہ بیسک لرننگ ہے, چاہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے, وہ جو بھی ہے. بیسک لٹریسی اینڈ فاؤنڈیشنل لرننگ میں ہمیں پرابلم آ رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہاں پر لگ رہا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ویریئنسز ہیں, وہاں پر بچے وہ پیچ اپ نہیں کر پا رہے یا وہ پیس اپ نہیں کر پا رہے جو اسٹینڈرڈس جو ڈیفائن کیے جا رہے ہیں, جو منیمم اسٹینڈرڈس جو ڈیفائن کیے جا رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ ریالٹیز پر تو ایک جیسے تو آپ کے لرنرز تو ہیں ہی نہیں. تو آپ اگر ایک جیسے جہاں پہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے لوگوں کی, تو ان کے لیے کیا آپ سنگل اسٹینڈرڈ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ ابھی میرا ریسنٹلی جو سندھ میں اور جو میرے بلوچستان میں جو ہوا, بلوچستان کا تو ایک کیس میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر بھی لرننگ پاورٹی اور لرننگ ویریئنسز بہت زیادہ ہیں. وہاں کی اپنی جو بیورو آف کریکولم ہے, ان کے ساتھ جو میرا انٹرویوز ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی, ان کا ایک بہت بڑا ایک پرابلم یہ آ رہا تھا کہ جو منیمم اسٹینڈرڈس اتنا زیادہ انہوں نے کانٹینٹ پرسکرپٹیو بنا دیا ہے کہ جو ہماری اپنی لوکل ریالٹیز ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے, بچے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو ہم ٹیچنگ پیڈاگوجیز وغیرہ ہم کس طرح اس کو لے کر آئیں گے؟ تو میری نظر میں کہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم چیزوں کو یکساں طور پر ہم دیکھیں گے, میری نظر میں کہ شاید وہ چیزوں کو مزید خراب کرے گی, بجائے اس کے کہ آپ امپروو کرنے کی کوشش کریں اس کو. یعنی کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آئیڈیا ہی غلط تھا کہ ایک نصاب ہونا چاہیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ کئی نصاب ہونے چاہیے, ہر کمیونٹی نصاب اپنی ضرورت اپنی بساط کے حساب سے طے کرے. تو یہ پھر قومی نصاب نہ ہوا, یہ علاقائی نصاب ہو گیا, یا آپ سمجھ لیں کہ مختلف بورڈز بنے, ان کا نصاب الگ الگ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر نصاب کی بات کرتے ہیں تو نصاب تو مائکرو لیول پر, اسکول لیول پر ہونا چاہیے کہ اسکول کی کیا پریروگیٹیوز ہیں, وہ کس طرح سے ٹیچنگ کریں گے, وہ کس طرح سے اسٹینڈرڈس کو آگے لے کر جائیں گے. بات یہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ نے فاؤنڈیشنل لٹریسی کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہے, تو پھر آپ نے اتنا زیادہ اس کو کانٹینٹ پرسکرپٹیو بنا دیا ہے, تو اور وہ سب کو ایک جگہ آپ لاگو کریں, تو جو لوکل ریالٹیز ہیں یا جو لوکل کلچرل ریفلیکشن ہے وہ اس چیز کو اڈیپٹ نہیں کر پائے گا. یا تو یہ کہ آپ فلی اس کو اتنا زیادہ کر دیں کہ باقی جو انوانٹیڈ نوائز ہے, میں اس کو انوانٹیڈ نوائز اس لیے کہوں گی کیونکہ اس انوانٹیڈ نوائز کی وجہ سے جو ایجوکیشن کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو گیا ہے. تو میری نظر میں کہ جو ہمارے ہاں جو اسٹینڈرڈ جو ایس ایل اوز جو ڈیفائن کیے گئے ہیں اور اس کو ایک پرسکرپشن کے ساتھ جو ڈیفائن کیا گیا اور اس کو ایک طریقہ کار سے امپلیمنٹ جو کیا جا رہا ہے پنجاب میں اور بلوچستان میں, کے پی میں بھی ایون, تو وہ
اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ لرننگ لاسز کیا اس سے کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ کیونکہ لرننگ لاسز کا ڈیٹا سے بیکڈ نہیں ہے جنہوں نے جو ایس ایل اوز بنائے. تو مختصر یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں اٹ از اے بیڈ آئیڈیا ان پرنسپل یا ان پریکٹس، دونوں میں فرق ہے نا. جی ان پرنسپل اور ان پریکٹس وچ in principle it has to be backed by the data and it has to be backed by the ground realities. In principle تو standards ہونے چاہیے ہماری لرننگ کی. اس ایج گروپ کے اتنے بچوں کو اتنی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی اتنی ان کو صلاحیت آنی چاہیے. لیکن جس طرح سے یہاں جو ڈیوائس کیا گیا اور جس طرح سے اس کو جو بنایا گیا اور جو اس کی تخلیق کی گئی ہے، مجھے اس پر ان پرنسپل مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے. اگر 3 مختلف ماڈلز دیکھے جائیں، ایک چلیے ہم امریکہ کا لیتے ہیں جہاں بالکل کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کسی اسکول کے اوپر کہ وہ کیا پڑھائے کیا نہ پڑھائے. ہاں، کالج ایڈمیشن کے لیے SAT ایگزامز دینے ہوتے ہیں، اس میں پھر فرق آ جاتا ہے. اگر کوئی اسکول اپنا نصاب ہلکا رکھتا ہے تو پھر اس اسکول کے بچے وہاں اس یونیورسٹی میں، اچھی یونیورسٹی میں نہیں پہنچتے. اچھا، ایک یہ ہے. دوسرا نظام برطانیہ کا ہے جہاں O لیول A لیول ہوتے ہیں، اور ادھر اب ایک زمانے میں تو صرف کیمبرج ہوتا تھا، لیکن اب لنڈن ہے اور اب 3-4 اور بورڈز ہیں وہاں پہ، تو ان کا الگ الگ حساب ہے. کوئی نیشنل کریکولم نہیں ہے. جو تیسرا ماڈل ہے وہ انڈیا کا ہے، اور ادھر ہر انڈین اسٹیٹ، ریاست خود یہ طے کرتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے اپنی لوکل ضروریات کے مطابق. تو ایلین، میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ان میں سے کون سا نظام پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں بہتر ہو سکتا؟ میں ابھی اس پہ بالکل آتی ہوں. آئی تھنک میں اس کو بالکل ایک اپنے تھاٹس اور اپنی ڈسکشن کو ایک اگر میں بیسک اور سمپل رکھوں تو ایجوکیشن، تعلیم یا نصاب کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کیا مقصد ہے اس کا؟ ہے نالج. بچوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نالج امپارٹ کرنی ہے. اس میں نالج کی کیا حد ہے؟ نالج کی کوئی حد نہیں ہے. نالج از اینڈلیس. ہم جو سیکھ سکتے ہیں روز، ہم جو کتابوں سے صرف سیکھ سکتے ہیں، انسانوں سے سیکھ سکتے ہیں، انٹریکشن سے سیکھ سکتے ہیں، دیٹ از اینڈلیس. اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. دوسرا پھر ہم پوائنٹ ابھی بات کر رہے تھے ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی کی، اور ہم نے انڈیا کی آپ نے ابھی اگزامپل دی. تو میرے حساب سے وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اگر اس پہ سوچا جائے کہ کیوں، کیونکہ ہر علاقے کی، ہر جگہ کی ڈائیورسٹی فرق ہے، اس کا لٹریچر فرق ہے. وہاں پہ جو فوک لور ہے یا ان کی جو ہسٹوریکل ان کا لٹریچر ہے، جو ان کے ہسٹوریکل انٹریکشنز ہیں، جو ان کی پبلک فگرز ہوں گے، ان کے ہسٹوریکل فگرز ہوں گے، نالج کمنگ آؤٹ آف ایچ ایریا، وہ فرق ہوگی. مختلف قسم کے لوگ رہتے ہوں گے. جیوگرافکلی اسپیشلی ہم اگر پاکستان میں بھی دیکھیں، ہم آفٹر ایوری فیو کلومیٹرز بھی اگر دیکھیں تو لوگ، ان کی زبان، ان کا کلچر وہ بدلتا رہتا ہے. اٹس ویری سملر. انڈیا میں بہت بڑا ملک ہے، ہم سے بڑا ہے، یہ چیز زیادہ وہاں پہ ڈائیورس ہے اینڈ اٹس واسٹ. تو اس چیز کا کیا، نالج پہ اگر میں واپس آؤں کہ نالج کیا ہے؟ نالج اینڈلیس ہے، نالج ڈائیورس ہے، نالج کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. تو سنگل نیشنل کریکولم سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ ایک، کیا ہم ایک مطلب سنگولیرٹی ہم سب کے اوپر ڈال رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے ہر پروونس میں، اب آئی کم ٹو دیٹ از ویل تاکہ میں جمبل آپ نہ کروں، ہر پروونس میں، بلکہ ہر پروونس کے ڈسٹرکٹ میں، آپ ساؤتھ پنجاب میں چلے بیلٹ پہ آپ کے ڈائلیکٹ، زبان بڑھتی چینج ہوتا جاتا ہے وہ ڈائلیکٹ. سو واٹ آر وی ڈوئنگ کہ ہم اس کو ایک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ایک ہم نے بنا دیا ہے نصاب، وہ سب وہ پڑھیں گے، چاہے آپ کی زبان فرق ہے، آپ لنگوسٹکلی ڈفرینٹ ہیں، آپ کی کیپبلٹی چاہے ڈفرینٹ ہے، اگر آپ کی ابیلٹیز، ایجوکیشن ابیلٹی بھی ہے بچوں کی، کہیں پہ وہ چیز لاگو ہو سکتی ہے. بچوں کی لرننگ ابیلٹیز آر ڈفرینٹ، لیکن ہم کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ بیسک سب کو وہی آپ نے پڑھانا ہے. ریلیجس مائنورٹیز، کلچرل مائنورٹیز، ایتھنک مائنورٹیز ہر صوبے میں، ہمارے ہر علاقے میں وہ بھی ہیں. سو بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. آئی تھنک کہ دیر کین ناٹ بی اے سنگل نیشنل کریکولم. سیکنڈلی، یہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کر کے بتا رہی ہے کہ
نیشنلی آپ کو ایک سینٹر سے بتایا جا رہا ہے نیشنلی کہ یہ کیا ہوگی, اس میں مشاورت کس کی ہو رہی ہے, کیا کون سے ایکسپرٹس ہیں یا کیا لوگ اس میں شامل ہیں, آپ کی ریپرزنٹیشن اس کے اندر کیا ہے, کہاں کہاں کے ایکسپرٹس, اور کیا لوگوں کی کیا چوائس ہے, پیرنٹس کی کیا چوائس ہے جنہوں نے بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے, بچوں کی کیا چوائس ہے, فریڈم آف چوائس, فریڈم آف ایکسپریشن. یہاں پہ یہ رائٹس بھی میرے حساب سے آ جاتے ہیں لوگوں کے کہ وہ چاہتے کیا ہیں ڈیموکریٹک سوسائٹی میں, ایک ڈیموکریسی میں وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان کے لیے کیا, ان پہ کیا لاگو کیا جائے, کیا نہ لاگو کیا جائے. سو یہاں پہ یہ سارے فنڈامنٹلز جو ہیں میرے لیے اسکیوڈ ہیں اس سارے کانسیپٹ میں. اور ایک نصاب اگر ہم ان جو آپ نے مثالیں دیں اگر ہم ان کو دیکھیں کہ وہ مثالیں آئی کیسی, لائک وہ ایجوکیشن, اگر برطانیہ میں بھی یہ ڈفرینٹ اسٹریمز آف ایجوکیشن ہے, ڈفرینٹ لیولز آف ایجوکیشن ہے, تو وہ کس طرح سے بنائے گئے. سملرلی امریکہ میں اگر ہے ہی نہیں تو وہ کس کانسیپٹ کے تحت ہوا, انڈیا میں کیا کانسیپٹ فالو کیا جا رہا ہے. تو اگر میں یہاں پہ کویسچن کروں کہ یہ کانسیپٹ کیا تھا, آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو این آنسر. آئی تھنک وہ یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نے ایک سنگل نیشنل کریکولم بنانا ہے without any diversity check, without any expertise check, without understanding کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس سے. اگر میں نے ویژن بھی شروع میں پڑھا تھا, اس ویژن سے مجھے کچھ کلیئر نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں, سوائے اس کے کہ ہمارے لیے یہ آسان اس وقت لگ رہا ہے کہ ہم ایک نصاب چھاپیں اور وہ سب پہ لاگو کرتے ہیں, اور بجائے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن پروگریسولی اس کو بڑھانے کے, جو دنیا میں اب آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید اگر یہ بیسک اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن بھی اگر برٹن میں ہیں تو اس کے اوپر نالج از اینڈلیس, وہ ہورائزن جو ہے وہ اینڈلیس ہے. آپ اسٹیم ایجوکیشن میں جا سکتے ہیں, آپ کتنی اور ڈفرینٹ طرح کی ایجوکیشن, اب ایڈوانسڈ پروگریسو ایجوکیشن بھی ایکوائر کر سکتے ہیں. بٹ ود دس سسٹم دیٹ وی ہیو بن گیون, ہم اس پہ صرف لاگو کریں, ہم پروگریسو ایجوکیشن کی طرف ہمارا کوئی اس سے میں موو نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ بنیادیں مضبوط ہوں گی تب آگے بڑھا جا سکتا ہے, تبھی آپ کے پاس یہ چوائس کھل جاتی ہے کہ آپ اسٹیم کی طرف جائیں, آپ لٹریچر کی طرف جائیں, آپ اس کی طرف اس کی طرف جائیں. جب تک بیسک چیزیں نہ آئیں, جب تک آپ اچھی طرح سے لکھ نہ سکیں, پڑھ نہ سکیں, سمجھنا, ریزننگ نہ کر سکیں, تو اس وقت تک آپ کو خواندہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اب میں وقاص صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تو ایک SNC کی طرف سے وجہ پیش کی گئی تھی کہ مدارس کو اور عام اسکولوں کو اس طرح سے جوڑا جا سکے گا. اب جہاں تک میرے علم میں ہے, کہیں بھی اسلامی دنیا میں یہ چیز ہو نہیں سکی ہے. تو یہ ایک انوکھا تجربہ ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا اثر پڑا ہے مدارس کے اوپر اور عام اسکولوں کے اوپر؟ اب اس واحد قومی نصاب پر عمل درآمد کو کوئی سال ہو گیا لگ بھگ, تو اس دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اثر تو پڑا ہے عام اسکولوں پر بھی, اور اعلیٰ قسم کے جو بیکن ہاؤس جیسے اسکول ہیں, اپر لیول اسکولز ہیں, ان پر بھی پڑا ہے, مدارس پر بھی پڑا ہوگا. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مدارس کے اوپر خاص طور پہ کیا اثر پڑا ہے, پڑا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ مدارس پہ اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا. لیکن اس سے پہلے یہ کہ جو SNC ہے اس کو لائک سنگل نیشنل کریکولم ان پرنسپل میں اس کو درست نہیں سمجھتا. اس کے بجائے سنکرونائز کوئی سسٹم ہو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سنک کس چیز کے ساتھ ہو. آپ کی ہم بہت ڈائیورس سے کنٹری میں رہتے ہیں, تو اس میں ٹریڈیشن بھی ہے, اس میں ماڈرنٹی بھی ہے, اور ان ساری چیزوں کو ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے, کسی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو اوور آل اس آئیڈیا کو یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں تھا میرے معلومات کے مطابق, میری سمجھ کے مطابق. پھر خاص طور پر جب ہم اس طرف آتے ہیں مدارس کی طرف یا ریلیجس اسٹڈیز کی طرف پاکستان میں, ان پرنسپل اسٹیٹ کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے ہماری سمجھ کے مطابق کہ وہ کسی بھی ایک مذہب یا دوسرے مذہب کی تعلیم دینے کا
کو ایکسرسائز کرے اور یا وہ یہ کہے کہ بھی فلاں قسم کی مذہبی تعلیم ہونی چاہیے, اس کی یہ نوعیت ہونی چاہیے, یا اس میں اتنا مقدار ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لائک ہم جانتے ہیں کہ مڈل کلاس تک, مڈل گریڈ تک جو مذہبی تعلیم تھی وہ اس SNC کے بعد پرائمری لیول تک اس کو جو ہے نا, بجائے اس کی کہ اس کو کوئی شرنک کیا جائے, وہ مزید بڑھا کر پرائمری میں وہ اتنا لیول بڑھا دیا ہے کہ جو آپ مڈل تک پہلے دے رہے تھے. اور پھر کچھ ایسی قدغنیں عائد کر دی ہیں کہ اگر آپ فزکس بھی پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے فلاں جو ایک مقدس کتابیں ہیں یا فلاں مذہبی ٹیکسٹ ہیں, اگر وہ پاس نہیں کیے تو آپ بھلے فزکس میں 100/100 بھی لے لیں تو آپ کو ڈگری کے آپ قابل نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ ایک ایسی قدغنیں ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پر اس کنٹری میں کہ جو ملک یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ترقی کریں. تو اگر ہم ترقی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ورلڈ ویو وہ ہونا چاہیے جس ورلڈ ویو میں ہم رہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کو یہاں سے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے کہ میں مدرسے کی طرف آؤں, مدرسے کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے ایک انٹرویو میں انہوں نے ٹی وی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مدارس اور SNC کا یہ معاملہ کیسے چل سکتا ہے کہ اسکولز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دنیا کی تعلیم ہے, اور مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ حیات بعد الممات یا مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے تعلیم ہے. میں سمجھتا ہوں آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری ود ڈاکٹر صاحب کہ مدارس میں بھی دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ وہ تعلیم ہے, وہ اس دنیا کی تعلیم ہے جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, مسلمانوں کا شاندار ماضی یا فلاں قوم کا جو ہے نا شاندار ماضی. مطلب آپ ڈیموکریسی وغیرہ پڑھ رہے ہیں, وہاں پر خلافت کیسے آئے گی یہ پڑھایا جا رہا ہے. ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی جو ہمارے لاز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے, وہاں پہ قاضی کیسے بنا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ بات ہو رہی کہ فارنزک ایویڈنسز وغیرہ کا کیا ویلیو ہے, کیا لیول ہے, اور وہاں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مرد کی کتنی گواہی ہے اور عورت کی کتنی گواہی ہے وغیرہ. تو ان کے پاس بھی ایک ورلڈ ویو ہے, وہ دنیا کی زندگی کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ, لیکن بدقسمتی سے وہ ایک اور زندگی ہے. اور اس پورے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سمت غلط ہے, اس سمت کو یہاں سے موڑ کر اس پرانی کوئی بھی جو کوئی وہ سمت ہے اس کی طرف لے جایا جائے. اب اس کو آپ جوڑیں SNC کے ساتھ. جو میری معلومات ہیں, کچھ مدارس یا دینی اداروں کے جو سربراہان یا ذمہ دار لوگ تھے وہ اس NCC جو نیشنل کریکولم کونسل وغیرہ بنی تھی اس میں وہ شامل تھے. تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ بھی ہم یہ تبدیلیاں وغیرہ لانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تبدیلیوں کی کم ضرورت ہے اور اسکول کالجز وغیرہ کو زیادہ ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل, جو آپ اسکول کالجز کے لیے ریکمینڈ کریں گے ہم اسے بھی ایکسیپٹ کریں گے, آپ بھی ایکسیپٹ کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ پہلے اسکولز وغیرہ میں کریں. تو انہوں نے کر دیا. کسی ایک مدرسے میں, کچھ مدرسے اسٹوڈنٹس آئے بھی ہیں میرے جاننے والے بھی ہیں, تو کسی ایک مدرسے میں کوئی ایک چیز بھی تبدیل نہیں کی گئی. 43,000 مدارس ہیں پاکستان میں, اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈیٹا موجود ہے, ورنہ ہر گلی میں ہر نکر میں کوئی مدرسہ ضرور موجود ہے جس کا نام بھی لوگوں کو نہیں پتہ, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. تو وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے, اور وہ پڑھانے کی جو پھر اور بڑے جو مسائل ہیں, یعنی نصاب اور نظام تعلیم اور ورلڈ ویو سے ہٹ کر وہ یہ ہیں, وہ اور جو مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں, ظاہر ہے ہم ذرا ٹریک سے آؤٹ ہو جائیں گے تو اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن جو تعلیم کا نصاب ہے, مثال کے طور پر ہم کریٹیکل تھنکنگ کی ابھی سر نے بات کی, ریزننگ وغیرہ کی, تو مدرسے میں بھی کریٹیکل تھنکنگ کے نام پر ایک چیز پڑھائی جاتی ہے, منطق اور فلسفہ وہاں پر بھی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا منطق و فلسفہ وہ ہے کہ جو 2,000-2,500 سال پہلے والا تھا, اور اس کے بعد باقی کی دنیا نے درمیان میں جو کچھ بھی اس کے اوپر تبدیلیاں اور اضافے کیے ہیں وہ درمیان میں ویکیوم ہے. تو ارسطو طالیسی فکر کیا ہے یہ تو پڑھائی جا رہی ہے, لیکن آج ہم جس ورلڈ ویو کے اندر رہتے ہیں, آئزیک نیوٹن نے کیا کہا تھا یا آئنسٹائن نے کیا کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ جو پڑھایا جاتا ہے سٹیزن شپ وغیرہ اسٹیٹ اور یہ سارا کچھ چکر چل رہا ہے, اور وہاں پہ جو پورا نظام زندگی پڑھایا گیا وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی کا اور ایک سلطنت کا کیا. یہ جو دونوں چیزیں ہیں, مجھے نہیں لگتا, جو میری معلومات کے مطابق اس SNC کو ڈیولپ کرنے یا اس کے خد و خال واضح کرنے کے لیے جو ابتدائی میٹنگز ہوئی ہیں یا جو کچھ بھی چیزیں طے ہوئی ہیں اس میں کہیں پر بھی یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں. مثلا ہم جو لا ہے تو مدرسہ ہائر ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہاں پر جو لا کے حوالے سے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ بھی قانون کیا ہونا چاہیے یا کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے, کس طرح بنتا ہے, کون بناتا ہے, کس کو بنانا چاہیے, وہاں پر تو وہ والی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو 10ویں صدی میں, 9ویں صدی میں, 11ویں 12ویں صدی میں لکھی گئی تھیں, اور اپنے نظام اور اپنے زمانے کے حوالے سے بہت اچھی ہوں گی, بہت اچھی ہیں.
آئی ٹینڈ ٹو اگری ود دس کہ بھائی وہ بہت اچھی چیز تھی ایک زمانے میں, لیکن آج اگر ہم دنیا کسی اور زمانے میں چلی گئی ہے تو اب کیا کیا جائے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن کو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیجنس ہو, جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے آپ کی بنیادی, اس میں آپ کا جو جس علاقے سے جو لوکلائزڈ بھی ہو, بالکل لوکلائزڈ بھی نہیں, ایک تو یونیورسل ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایک لوکلائزڈ ٹچ بھی ہو. میری سمجھ کے مطابق انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یورپ وغیرہ میں جو یہ ایجوکیشن سسٹم جس سے تقریباً لگ بھگ ہم گزر رہے ہیں یا دنیا گزر رہی ہے ڈیولپمنٹ سے ہٹ کر, انڈسٹریل ریولوشن کی ایک بائی پروڈکٹ ہے. وہ مارکیٹ کی ضرورت اور اپنی سوسائٹی کی ضرورت کے لیے بنا تھا. ہم ابھی تک اسی چکر میں چل رہے ہیں جبکہ دنیا کسی اور جگہ پہ چلی گئی ہے. کیا مشین آج بھی وہی ہے جو آج جس زمانے کی ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھائی جا رہی ہے, جس طرح کی انجینئرنگ ہمارے ہاں ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. اچھا, اب جب مدرسے کو آپس کے ساتھ سنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا مدرسے والوں نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے؟ وہ جو یعنی آج سے 200-250 سال پہلے کی جو انڈسٹریل ریولوشن کے حوالے سے جو ایک ایجوکیشنل سسٹم بنا تھا, کیا وہ اسے بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یا آپ نے وہ درمیان والے سارے سٹیپس چھوڑ کر ان کو چھت دکھا دیے کہ آپ یہاں پہ چڑھیں؟ اور ظاہر ہے پھر آگے والی کہ وہاں ان کے پاس ٹیچرز کہاں سے آئیں گے, اور جس والد نے اپنے بچے کو مدرسے میں اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے, کیا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا بچہ وہاں پہ مدرسے میں جا کر یہ چیز پڑھے؟ اور کیا اسٹیٹ کو والد کا یہ والا رائٹ جو ہے, یا والد کو اپنے بچے کا یہ والا جو رائٹ ہے فنڈامنٹل رائٹ کہ اس کو کیا بننا ہے ان فیوچر, وہ کیا ہوگا, عالم دین ہوگا نہیں ہوگا, کس نوعیت کا ہوگا, وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں, کیا یہ والے جو دو رائٹس کا, ایک اسٹیٹ کی طرف سے والد کا اور پھر والد کی طرف سے بچے کا, یہ جو حق یہاں پہ اس کی وائلیشن وغیرہ ہو رہی ہے, اس کا کوئی سوال جواب ہے, اس کا کوئی پوچھ ہے, اس کے بارے میں کسی نے غور فکر کیا ہے؟ آئی مین ٹھیک ہے کہ مدرسے کے بچوں کو تھوڑا سا مین اسٹریم وغیرہ کرنا چاہیے, لیکن کیا ان والدین کو یا اس کمیونٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نہ بنے, وہ مفتی تقی عثمانی بنے؟ وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. آئی ایم جسٹ لائک یہ کوئی اتنی اچھی مثال نہیں دی. دیکھیں جو باتیں آپ نے کہی نا کہ میں اختلاف کرتا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ میری اور آپ کی سوچ میں 19-20 کا فرق ہے. ہمارا اتفاق زیادہ اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں آپ, یہ میں نے جو بات آپ نے مجھے کہتے ہوئے سنی تھی وہ میں دہراؤں گا. میں کہوں گا کہ جو دور حاضر کی تعلیم ہے وہ اس کا مقصد ہے روزگار اور تحقیق اور ایک شخص کو اس قابل بنانا کہ وہ آج کل کے زمانے میں نہ صرف سروائیو کر سکے, اس میں ترقی کر سکے, جبکہ روایتی تعلیم کا مقصد ہے کہ زندگی بعد الموت کے لیے آپ کو تیار کیا جائے. تو ہمارا تو اس پر اتفاق ہے. اب دیکھیے یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے. جو صنعتی انقلاب کے بعد زمانے آئے, صنعتی انقلاب کو تو اب 200-250 سال ہو گیا, تو اس کے 100 سال بعد جب یہ پورا کالونائزیشن کا عمل شروع ہوا تھا تو یورپی طاقتیں جو ہیں مختلف جگہوں پر پہنچ گئیں. اور جیسا کہ مصر ہے, تو مصر میں محمد علی کے زمانے میں بڑی کوشش ہوئی تھی کہ کسی طرح سے اسلامی تعلیمات اور جدید تعلیمات کو جوڑا جائے, اور یہ کہ مدارس میں وہی تعلیم دی جائے جو یورپ میں دی جا رہی ہے. وہ تجربہ بہت بری طرح سے ناکام ہوا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ادھر پاکستان میں ہم بالکل کوئی ایسا نیا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں؟ چونکہ بنیادی مقصد میں فرق ہے تو ان کو جوڑنا مجھے تو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے. البتہ یہ چیز میں نے دیکھی, ابھی حال میں سنگاپور گیا تھا تو ادھر کافی وقت میں نے مدرسہ المہاجرین میں گزارا, کوئی تقریباً 1 دن پورا ادھر گزارا. وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہے کہ کسی طرح سے سنگاپور آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ماڈرن ملک ہے, بہت ہی ماڈرن ملک ہے, بہت کہتے ہیں کہ امریکہ پسماندہ ہے. تو
ادھر ان کی کوشش یہ ہے کہ مدرسے کے اندر, اس خاص مدرسے میں جس میں مجھے مدعو کیا گیا, کہ ادھر جو سنگاپور کا ایک نیشنل کریکولم ہے ادھر ان کو وہی تعلیم دی جائے, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی شناخت بھی رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اسلامی سائنس بھی پڑھانا چاہتے ہیں. اب ان کا جوڑ بن نہیں رہا ہے, تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ ہم کیا کریں. میں نے بڑا سر کھپایا, لیکن مجھے تو کوئی رستہ نہیں نظر آیا. دوسرے یہ کہ ادھر ان کو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ان کے بچے سنگاپور نیشنل کریکولم کا امتحان دیتے ہیں نا, اس میں وہ بہت ہی لو گریڈ لے کر آتے ہیں. اس میں پاس تو چلیے اگر کوئی ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے, بٹ دے کانٹ ڈو ویل اوور دیر, کیونکہ ان کی جو تعلیم جس طرح سے ہوئی ہے, جو ان کی تربیت, جو ان کا سوچ کا انداز ہے, وہ پھر پرابلم سالونگ کی طرف آتا نہیں ہے. وہ لاجیکل تھنکنگ جو ضروری ہے, اگر آپ کو سائنسدان بننا ہے, اگر آپ کو انجینئر بننا ہے, اگر آپ کو ڈاکٹر بننا, اور وہ ڈاکٹر جو ریسرچ کرتا, تو وہ اس تذبذب میں ہے. اور یہ ادھر ایکچولی یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, یہ بات آپ نے سنگاپور کی بات کی. انڈونیشیا کی میں بھی مدارس کا اسی طرح کا سلسلہ ہے جیسا ہمارے ہاں ہے. وہاں بھی خاصی بڑی تعداد ہے, اور لاسٹ ٹائم ہم نے انڈونیشیا کے اسکالرس کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا. وہ ایک پورا پروجیکٹ تھا. اس میں وہاں کے وہ لوگ جو ماہرین تعلیم ہیں, انہوں نے اپنے مدارس کو اسی طرح اسٹریم لائن کرنے کے لیے جو کاوشیں کوششیں کی تھیں, تو اس میں اپنا تجربہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس مجھے ایگزیکٹلی 28 یا 28,000 یا 38,000 لوگ ان مدارس ہیں ان کے پاس. تو جو اپنی ساری کاوشیں اور کوششیں تھیں, تو اس کے بعد پہلے اسی طرح کے خدشات تھے کہ اسٹیٹ پتہ نہیں سچی ہے, جھوٹی ہے, صحیح کرے گی, غلط کرے گی, وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جو کنسنسس ہو گیا, تو رجسٹریشن کے لیے ان میں سے 3,000 بھی نہیں آئے مدارس گورنمنٹ کے ساتھ. تو اسٹل آپ نے ان کی ساری خواہشیں پوری کرنے کے بعد بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایسا ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مدارس والوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا SNC کو, اور یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ میں پورے وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ 3 سال ہم نے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اسی طرح کی کچھ کورسز پڑھے ہیں, جس میں مدارس کے لوگوں کو جدید دنیا کنٹینڈنگ ماڈرنٹیز کے حوالے سے وہ کورس ہے, بتایا جائے, سمجھایا جائے, سکھایا جائے, اور ان کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے. ہمارے ساتھ کوہورٹ میں 100 لوگ پاکستان سے تھے, میل اینڈ فیمیل, مدرسہ گریجویٹس, انڈیا سے, ساؤتھ افریقہ سے, اور سکسیس ریٹ جو ہے وہ 30-40% ہی رہا. ان میں سے میرے جیسے گمراہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو وہ لوگ اون نہیں کر رہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ہم سائنس میں بھی تفریق پیدا کر دیں گے کہ اسلامک سائنس اور کوئی کافر سائنس, تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم اکانومی میں ایک مسلمان ہو جائے, ایک کافر ہو جائے, تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے. چند ایک چیزیں مذہبی ہو سکتی ہیں جو ضروری ہیں, تو ان کو مذہبی ایک خاص پیراڈائم رکھا جا سکتا ہے, لیکن ادروائز تو دنیا دیکھیے نا, چاند ہم سب کے لیے ایک ہی طرح ابھرتا ہے, طلوع ہوتا ہے, یا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے, سورج کا اسی طرح ہو رہا ہے. تو آپ کی کاسمولوجی جو ہے وہ تو ایک ہی طرح کی ہونی ہے. تو جب ہم اس میں تفریق پیدا کر دیں گے, تو مسلمان سائنس جس کو ہم بدقسمتی سے مسلمان سائنس سمجھ رہے ہیں, سر یقیناً اس کو انڈورس کریں گے کہ وہ مسلمان تو وہ بھی نہیں, وہ بھی تو گریک ہے, ارسطاطیلیسی ہے, اور اس کے بعد کے زمانے کی ہے, ارسطاٹیلین جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس زمانے کی کتابوں کو ترجمہ کیا گیا ہے. اور جس زمانے میں 100 سال یا 125 سال کچھ تھوڑے بہت لوگ ہمارے ہاں برینڈ مائنڈس تھے اور کام کر رہے تھے, تو انہوں نے اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا یا کچھ اس میں ترقی کی, کیونکہ زمانہ موجود تھا, ٹرانسلیشن موومنٹ وغیرہ ہوئی, اینڈ دین وی اسٹاپڈ. تو وہ بھی تو گریک ہی ہوگی, مسلمان تو وہ بھی نہیں ہوگی. جی زیبا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. معیار کی بات ہو رہی تھی ابھی مدارس میں, اور مدارس ایسے ایک بات بڑی دلچسپ ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ مدرسوں میں معیار تعلیم گر گیا ہے, وہ قائم رہا ہے, کسی نے اس کی آج تک شکایت نہیں کی ہے. جو شکایت ہوتی ہے وہ تو اسکولوں کے بارے میں.
تو آپ نے یہ جو رپورٹ بنائی اس میں خاصی تحقیق کی اور معیار کے حساب سے بھی آپ نے کی ہے. کیا آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ اچھا سر، تھوڑا سا میں اس رپورٹ کی میتھڈالوجی کی طرف بتاتی ہوں کہ جب ہم لوگ جب سنگل لفظ جب ہم نے سنا تو میں اور ایلین بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ وی نیڈ ٹو ہمیں تھوڑا سا اس کو مزید اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وائی از دس ورڈ بادرنگ اس. ہم نے پھر اس کے لیے مختلف ایکسپرٹس وغیرہ کو ہم نے اپروچ کیا اور ان میں سے وقاص صاحب کو بھی ہم نے لیا، کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ جب مدارس کے بچے جب ٹرانزیشن کر رہے ہوتے فرام مدرسہ ٹو کنونشنل ایجوکیشن تو ان کو کس قسم کے ایکیڈیمک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آیا یہ بات صحیح بھی ہے کہ جو کر رہے ہیں کہ ہم مدرسوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے ہم اس میں بھی ہم اس طرح کا کر دیں کہ وہ لوگ بھی پڑھ سکے وہی چیز اور ہم لوگ بھی یعنی کہ جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی وہ چیز کر سکیں. تو کیا یہ چیز انٹرچینج ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک سوال اس وقت ضرور اٹھا تھا کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ دونوں میں فرق ہی نہ رہ جائے، کیونکہ مدرسہ کی ایک اپنی ایک اورینٹیشن ہے، ایک اپنا اس کی ایک ڈیمانڈ ہے، ایک اس کی خاص قسم کا ایک مائنڈ ہے جو کہ لوگوں کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ریلیجس ایجوکیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ اسٹیٹ اس کو ڈیفائن کرے، کیونکہ ایک لنک جوڑا جاتا ہے کہ ایکسٹریمزم کا جو ایلیمنٹ ہے اٹس مے بی کمنگ فرام دا مدرسہ، لیکن ایسا نہیں. اگر زیادہ تر دیکھا جائے تو ایکسٹریمسٹ انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں وہ تو ہمارے کنونشنل ایجوکیشن سسٹمز میں یا یونیورسٹیز میں زیادہ ہمیں وہ نظر آئے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ معیار کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے اسکولوں میں کیا پڑھ رہے ہیں اور وائی آر دے ناٹ ایبل ٹو تھنک اینڈ وائی آر دے ناٹ ایبل ٹو کمپیٹ جو گلوبل اسٹینڈرڈس ہیں. تو آپ نے معیار کی بات کی، مجھے ابھی ریسنٹلی ایک چیز میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ جو گلوبل پروفیشنسیز نیٹ ورک کہ وہ کیا ریکوائرڈ ہیں. گلوبل پروفیشنسیز فریم ورک یونیسکو نے 2020 میں ایک ڈاکیومنٹ نکالا تھا جو کہ 88 کنٹریز جو کہ لو انکم کنٹریز ہے ان کی رزلٹ کی بیس پر جو ان کے جو ڈفرینٹ اسیسمنٹ ٹولس ہیں جس طرح اثر ہو گئے اور جو لیپس ہو گئے اور ٹمز ہو گئے، ان کی بیس کی رزلٹس کے مطابق انہوں نے دیکھا تھا، آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ گلوبل پروفیشنسیز کیا کیا ریکوائرڈ ہے. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نکالا تھا کہ بچوں کو جو بیسک فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ میتھمیٹکس یعنی یہ فاؤنڈیشنل ریڈنگ اینڈ میتھمیٹکس میں کیا پروفیشنسیز ریکوائرڈ ہے. اور یہ بڑا ایک الیبریٹ ان کا ایک ڈاکیومنٹ نکلا تھا جس کو باقی آرگنائزیشنس نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا، ورلڈ بینک نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا، ان کی بھی مشاورت سے وہ ایک الیبریٹ ایک ڈاکیومنٹ نکلا تھا. بٹ آئی واز سرپرائز ٹو فائنڈ کہ جب یہ بن رہا تھا سنگل نیشنل کریکولم اور اس میں اس ڈاکیومنٹ کو آلدو وہ کہتے ہیں کہ جی SDG یعنی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سے بیکڈ ہے، لیکن آئی واز سرپرائز ٹو فائنڈ کہ اس ڈاکیومنٹ کو کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا تھا. تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہ ڈاکیومنٹ بن رہا تھا تو میری بحث ہوئی تھی اس کے ڈائریکٹر سے، مریم چغتائی نام ہے ان کا. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو آکسفورڈ اور کیمبرج کو بھی کنسلٹ کیا اس میں اور ان کی شمولیت اس میں ہے، اس لحاظ سے کہ ہم نے یہ ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے ہم کو کامنٹس بھی بھیجے تھے. یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے تو وی ڈونٹ نو فار شیور کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انہوں نے ان کو ضرور بھیجا ہوگا. لیکن میرے جو انٹرویوز ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا تھا ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، ہم نے ان کو وہ سارا دیا ہے، لیکن دے ور ناٹ اڈیپٹیڈ، مطلب اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ایون دو کہ جو پرابلم جو آ رہی ہے، ایون دو ود ان دی NCC کچھ لوگوں کو، اور ایون دو اگر میں پروونسز کا نام نہیں لینا چاہتی بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میں کچھ کسی کو میں اس پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہتی،
लेकिन देयर इज़ कन्फ्यूजन एज टू द लाइन ऑफ कमांड कि ये चीज़ को हम किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हम किस तरह से लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसमैच बिटवीन दी पॉलिसी डायरेक्शन जो आ रही है, जो इम्पोज किया जा रहा है, जो अथॉरिटेरियनिज़म के साथ जो इसको जो आपकी जो प्रोविंसेस है वहाँ पर जो इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है मसाइल सामने आ रहे हैं. 18वीं तरमीम के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सूबाई मसला बन गया. फिर भी आप कह रहे हैं कि उन पे ये थोपा जा रहा है, थोपा गया है, तो कानूनन ये कैसे हो सका 18वीं तरमीम के होते हुए? सर कानूनन तो अगर देखा जाए तो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, बल्कि एक फोरम भी है जो कि इन चीज़ों को वो करता है. उनका कहने का मकसद ये है कि इसमें सब प्रोविंसेस की रजामंदी है. लेकिन अभी अगर मैं आपको एक बात करूं कि अगर हम बलूचिस्तान की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एसएनसी का जो फ़ेज़ 2 जो आया था, बलूचिस्तान ने वैसे अब तक जो था 2020 तक उन्होंने अपनी किताबें वगैरह भी बना ली थी, अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह भी, जो कि 2010 में जो अमेंडमेंट आई थी उसके मुताबिक देयर वाज सम प्रोग्रेस गोइंग ऑन. सिंध ने भी कुछ हद तक प्रोग्रेस कर लिया हुआ है, और यहाँ पर भी केपी एंड पंजाब अपने लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें को कर भी लिया हुआ था. लेकिन जैसी एसएनसी जब आया तो दे हैड टू वो सारी चीज़ें आपकी कचरे की बिन में चली गई, जो आपकी एक लोकल जो एक काविश चली थी कि एजुकेशन को हम किस तरह से ओन कर सकें. तो प्रॉब्लम यही आता है कि डायरेक्शंस आ जाती हैं, कैबिनेट उसके अडॉप्ट कर लेती है, उसकी शायद असेंबली में भी उसके ऊपर डिबेट नहीं होती सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, जब वो लेकर आए थे. पंजाब में भी यही हाल था. एसएनसी के ऊपर देयर वाज नो डिबेट इन दी असेंबली, कोई ऑपोजिशन पॉलिटिकल अपटेक नहीं हुआ इसकी तरफ से. पॉलिटिकल लीडरशिप से भी थोड़ी बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट ये ज़रूर रही थी कि दे शुड हैव मासवाइज सिंध में थोड़ा बहुत अपोज किया गया था, 18th अमेंडमेंट को डिफेंड किया गया था, लेकिन सिंध के अलावा कहीं पे भी वो पॉलिटिकल लीडरशिप नज़र नहीं आई जो कि इस चीज़ को थोड़ा सा निगेट कर सके. लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. इवन तो कि इस रिपोर्ट के लिए जो हमने इंटरव्यूज़ जो किए थे उसमें से अराउंड 30% ऑफ आवर इंटरव्यूईज़, उनका भी यही कंसर्न था कि देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन दिस इशू, कि आप इस चीज़ को इस तरह से इम्पोज करें, और जो लोकल जो आपका है एक जो बन रहा है, एक एजुकेशन की जो ओनरशिप जो बन रही थी, वो चीज़ आप उसको रिसाइंड करें. गोया कि ये पंजाब नेशनल करिकुलम है, पाकिस्तान नेशनल करिकुलम नहीं है. इलेन, आपकी तरफ आ रहा हूँ. इंडिया में हिंदुत्व ने मुसलमानों को नीचे किया हुआ, ज़ेर किया हुआ. पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं वो तो अरसे से भागे हुए हैं, अरसे से खौफज़दा हैं, और ज़रूर इस वाहिद कौमी निसाब को देखकर वो शिश्तर होकर रह गए हैं. अब इससे बचने की कुछ तरकीबें भी निकाली गई हैं, ये ताकि इल्ज़ाम ना लगे कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को कुचल रहे हैं. तो वो क्या क्या तरकीबें हैं? डायरेक्टली तो स्टेट की तरफ से तो ऐसा कोई तरकीब नहीं है, और जो रही हैं वो फेल्ड रही हैं. जहाँ से आपने बात शुरू की वो दुरुस्त है. जैसे अभी आजकल हम बहुत एक दोपहर को ही बात कर रहे थे, एक फ़िल्म आई है इंडियन, एक नेटफ्लिक्स पे बहुत लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मैं कहूँगी बिल्कुल ठीक भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. येस, हम पाकिस्तान में इस तरह से नहीं फिरते सब, जैसे उन्होंने दिखाया है स्कल कैप्स में, और हम जिस तरह की डेली जिस तरह से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो भी उस तरह नहीं है. लेकिन हमें यह बात बुरी लग रही है. मेरा सवाल सिर्फ ये है कि येस इट्स रॉन्ग, हमें बुरी लग रही है, लेकिन हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्या पाकिस्तान ने कभी अपने आप को, हमने एज़ पाकिस्तानीज़ कभी भी डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी इसको सेलिब्रेट किया है? हमने कहा है कि नहीं, हमारी क्या हिस्ट्री रही है? क्या ये लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज़,
سکھ، بہائی، پارسی سب کیسے رہتے رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ، وہ کس طرح ڈسکریمنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز تو ہم نے کبھی فلموں کے ذریعے، اپنی ایجوکیشن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ہمارا جو گلوبل آؤٹ لک ہے اس کے ذریعے ہم نے تو کبھی یہ چیز نہیں دکھائی کہ ہمارے یہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ان کی پریکٹسز ہیں، انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا. تو یہ تو ہم بتانے کو تیار ہی نہیں ہیں اور ہم اس سے بھاگتے رہے ہیں، تو ہمیں مسئلہ کس چیز سے ہے پھر؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ تعلیم کا ہم نے بھی بات کی، ایسا ایسا اباؤٹ نالج، میں نے نالج کے بارے میں بات کی، وہ اینڈلیس ہے. ہمارا مقصد کیا تھا اس سے؟ تعلیم کا اور کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے تعلیم اکوائر کرنے کا، لینے کا؟ کہ آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں، آپ باہر جا آپ کو وہ ساری نالج ہو جو باہر اور کسی کو بھی ہے، آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، مہذب بات چیت کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ آپ انسانوں کی قدر کر سکیں، جو آپ کے جو چیزیں ہیں آپ کے ارد گرد، جو انسان ہیں جن سے آپ روز ملتے ہیں، آپ جانور، جو پلانٹ، ایوری لیونگ تھنگ، آپ اس کی قدر کر سکیں. یہ کیا ہم جہاں پہ اپنے نیشنل ہیرو عبدالسلام کو ہم ایکسیپٹ کرنا، یہاں تک کہ نام تک بولنا پسند نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ کسی اور ایک احمدی شخص کی ایگزسٹنس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ اور اب سوچ کا لفظ بھی استعمال کر کے I'll go back to that کہ اب ہم بات کریں مدرسہ کی، اور اگر ہم اس بلڈنگ کی بات کریں، مدرسہ ایک پرائیویٹ اسکول، ایک پبلک اسکول، کیا مسئلہ وہ بلڈنگ یا وہ سسٹم ہے یا وہ سوچ ہے؟ ہم تعلیم کے ذریعے کس سوچ کے بارے میں بات کریں؟ کیا سوچ ہم کیا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تعلیم کے ذریعے؟ وہ تعلیم ہمیں انسان کی قدر کرنا تو سکھا نہیں رہا، وہ ہمیں کسی دوسرے کی ڈفرینس آف اوپینین کو، ڈگنیٹی کو، میوچل رسپیکٹ، جتنی ہیومن ویلیوز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی پائی جاتی ہیں، وہ اگر ہمیں وہ چیز نہیں لینے دے رہا تو پھر تعلیم کا پھر کیا مقصد ہے؟ سو وی گو بیک ان فل سرکل، وی کیپ گوئنگ بیک اسی سرکل میں، ہمارے پاس جواب نہیں ہے کوئی. سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، اور آپ نے صحیح کی ترکیب نکالنے کی کوشش کی کہ ہم نے انکلوسیوٹی، ایک لسٹ ہے باقاعدہ، اب وہ لسٹ بھی شاید چلی گئی ہے ان کی ویب سائٹ سے، ایک لسٹ تھی کہ ہم نے پروونسز سے کن ایکسپرٹس کو شامل کیا، ہم نے مختلف مذاہب سے کن ایکسپرٹس کو شامل کیا، اور ایتھنک بھی مائنورٹیز سے کن کو شامل کیا. اور اگر ہم ٹرانسپیرنسی کے ایشو پہ بھی آئیں تو جن کو شامل کیا تھا یا جن کے نام تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ورک شاپ پہ شاید پر ڈی ایم دے کے بلا دیا گیا کہ آپ آئیں، ہمیں وہ سائن کرا دیے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایکچولی پر ڈی ایم شاید انوالو تھا. سگنیچرز ہمارے لے لیے گئے اور یہ سب، اینڈ اس کے بعد کوئی ایسا اس پہ کام نہیں ہوا. جو 3-4 دن کی ورک شاپ ہونی تھی یا جو اس پہ بات چیت ہونی تھی، وہ اس طرح سے تو گئی نہیں. تو ہوا کیا پھر؟ اگر وہ مشاورت کا ایک پروسیس تھا یا TOR سے یا جو بھی تھا، تو ہوا کیا؟ لاسٹ ایک اور چیز جو ٹرانسپیرنسی کے ایشو پہ تھا، دا بجٹ، اینڈ آئی تھنک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک تو یہ کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ایک نیشنل جو آپ کا سینٹر ہے، سینٹر کے پاس ایک اتنا بڑا بجٹ تھا، اور قانون سے بھی ریلیٹڈ وہ بات آ جاتی ہے. آپ لوگ 18th امینڈمنٹ کی بھی ہم بات کر رہے تھے. وہ بجٹ آیا سینٹر میں، اتنا بہت بڑا بجٹ ہے وہ. اس بجٹ کا کیا ہوا جب اتنے سارے ایکسپرٹ، 400 کی لسٹ تھی، کچھ لوگ تھے نہیں تھے اس میں. خیر ایکچولی پوائنٹ میرا یہ تھا کہ ریلیجس مائنورٹیز کے بھی انہوں نے کہا کہ ہیں، ہم نے ان سے سب سے پوچھا ہے اور وہ سب اگری کرتے ہیں کہ کرسچنس کی ایسے ڈپکشن ہونی چاہیے. آپ ان کا رنگ دکھا دیں سانولا تو کتاب میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کرسچن ہے، جو کہ کتابوں میں ایسے ہے. آپ ان کی حقارت ابھی تک کریں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہندو کے ساتھ ہو رہی ہے، تو وہ ایسے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے کہ وہ اس میں کتاب میں ہندو ہیں.
تو ہندو اور مسلم کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں. ہاں بالکل. جینیٹکلی ہمیں رتی برابر فرق نہیں. اگر آپ اپنا ڈی این اے سیمپل بھیجیں کسی لیب میں تو اور وہ سب کچھ بتا سکیں گے آپ کے بارے میں کہ خاندانی شجرہ آپ کا کہاں تک پہنچا. وہ آپ کا مذہب نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم ہیں ادھر کے لوگوں میں سے. لیکن آپ اس گروپ میں شامل تھیں اور آپ نے جو غیر مسلموں ہیں ان کی پوری فہرست بھی سنا دی، کرسچن اور ہندو اور وغیرہ، لیکن آپ نے احمدی کا اس میں شامل نہیں کیا. میں بہت غور سے سن رہا تھا آپ کی بات. تو کیا احمدیوں کو بھی بلایا گیا؟ نہیں بلایا گیا. تو اب میرا سوال ان سے ہے، آپ سے نہیں ہے، کہ پھر احمدی کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر وہ اپنے مذہب کے پیروکار اگر ظاہر کرتے ہیں تو پھر وہ ایک جرم ہے. اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ یہاں سزا، اس پر ان کو سزا مل سکتی ہے. تو کیا پھر ان کی تعلیم اس ملک میں ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ان سے کرنا چاہیے، آپ سے نہیں. لیکن جواب اس کا یہی ہے کہ ہم انفارچونیٹلی، اگر میں اس کا ایک سائیکولوجیکل ڈائسیکشن کرنے کی کوشش کروں تو ہم چاہتے انفیکٹ یہی ہیں کہ ہم ان کو مزید ان کو ہم سائڈ لائن کریں. ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ برا پیش آئیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ جبر کریں اور ان کو ملک سے یا تو باہر پھینک دیں یا ان کو ایک ایسا سبق سکھائیں کہ وہ یہاں پہ رہ ہی نہ پائیں. وہ ہم چاہتے ہیں یہ. اینڈ دس از ویری سیڈ کہ ہماری جو پالیسیز ہیں، ہماری سوچ ہے، جو ہماری تعلیم کے ذریعے ہی ہماری آ رہی ہے، بالکل وہ تعلیم کا اس میں ہی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسے ہی ہوتا رہے، بلکہ اس سے برا ہوتا رہے. تو ہم مزید پالیسی پہ پالیسی نادرا میں ڈال دیتے ہیں. ہم ایسی پالیسیز لاتے ہیں جہاں پہ ان کا کہیں بھاگنا اس چیز سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مشکل ہو جائے. نان مسلم بھی اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کو اس سے بھی پرابلم ہے کہ آپ وہ کیا کہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سلر ورڈز وہ ہم استعمال کریں اور ہم ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں کہ وہ یہاں پہ رہ ہی نہ سکیں. سو اس کا انفارچونیٹ جو سیڈ پکچر ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہی چاہ رہے ہیں. ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. اور تعلیم کیا، اب آپ دیکھیں، یہ تو بہت مثالیں جو میں نے سنی ہیں کچھ دوستوں سے کہ اسکول ایک بچہ نہیں جا سکتا، احمدی بچہ، جہاں پہ کسی بچے کو بھی پتہ چلتا ہے، وی ٹاکنگ ناؤ اباؤٹ 4-5 سال کے بچے، کہ اگر اس کلاس میں بھی کسی بچے کو ہوتا ہے تو وہ جب پیرنٹس کو بتائیں گے، پیرنٹس جا کے اسکول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایسا پیش آتے ہیں کہ اس بچے کو ایکسپیل کر دیتے ہیں. تو جب ان کے بچے ہی نہیں وہ پڑھ سکتے، اور یہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، بائی دا وے ہم بہت خوش ہیں اس بات پہ، ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے اسکول میں ہم نے یہ کروایا جا کے. ایک بھی احمدی نہیں چھوڑا، ہم نے نہیں چھوڑا. میں ایک چیز اس پر ایڈ کروں. 2013 میں میرا کیونکہ ڈسکریمنیشن ان کلاس روم میرا ایک بڑا خاص میرا ٹاپک رہا، اور میں نے 15 بچوں سے انٹرویو کیا تھا جن کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. آئی واز ٹوٹلی ہارٹ بریکنگ ٹو ہیئر دیئر اسٹوریز کہ کس طرح سے ان کو اپنی آئیڈینٹیٹیز چھپا کر، اپنے آپ کو بچا کر ایک کلاس روم میں جاتے ہوئے ایک ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے کس طرح سے ان کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے باقی بچوں کے علاوہ. اور اٹ واز ریئلی ہارٹ بریکنگ اینڈ شیمفل فار اس ایز اے نیشن کہ یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کیا. تو آئی ایگری وتھ الین اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ وی آل شوڈ بی ورڈ اباؤٹ. یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ ایکسکلوژن پھیلا دی ہے اور ہمیں اب اس کا سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا زیادہ ہیٹ آپ نے پھیلا دیا، اب ہم اس کو کس طرح سے سمیٹیں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی امریکہ اور کینیڈا جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ادھر کسی طرح سے پہنچ جاتے ہیں.
ایجنٹ کوئی آپ کو اچھا مل جائے تو وہ آپ کو پہنچا دیتا ہے یورپ, اور جب وہ جاتے ہیں وہاں پر تو وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہم اپنے دین, اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں, کوئی ہمیں روکتا نہیں. اگر کوئی تعصب کا اظہار کرے تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں, عدالت میں لے جا سکتے ہیں, اور بعض دفعہ آپ جیت بھی جاتے ہیں عدالت میں اگر ڈسکرمنیشن ہو کسی طرح سے. تو یہ جدید سوچ اور روایتی سوچ کا فرق ہے. کیا یہ صرف میرا ہی پرسیپشن ہے یا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں تو انسان روایتی طور پر یہ ایسا ہی ہے کہ ہم چونکہ وہ قبائلی ایک خاص ٹرائبل سوسائٹی کی اپروچ یہ ہوتی ہے نا کہ اس میں از ورسز دیم, اس کی پوری آئیڈیالوجی اس کے اوپر بیس کرتی ہے کہ میں ہوں, میرا فلاں قبیلہ ہے, میری اس طرح کی نظر ہے, میرے اس طرح کے رہن سہن ہے, میری یہ روایت ہے, میرا یہ طریقہ کار ہے, اور وہ جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ تو روایتی ہمیشہ سے یہی رہی ہے, اور یہ صرف یہ نہیں کیونکہ مسلمانوں میں کوئی 200-250 سال پہلے تک, 300 سال پہلے تک ساری دنیا اسی طرح تھی لگ بھگ. کہیں نہ کہیں کوئی, ہمارے ہاں ایک مغل بادشاہوں میں وہ ایک جلال الدین اکبر آیا تھا, اس نے کوئی تھوڑا سا انکلوزیوٹی والی بات کی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں, ادروائز تو اس کو ویسے ویسٹرن رائٹرز بھی پہلا سیکولر کوئی یا اس طرح کا بندہ کہتے ہیں. اینی ویز, اب جب دنیا نے یہ اپنی غلطیاں درست کرنے کی, تصحیح کرنے کی اور بہتر طرف جانے کی کوشش شروع کی ہے, ہم بدقسمتی سے ابھی تک اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں, دنیا ساری غلط ہے اور ہم ابھی بھی ٹھیک ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے باقی دنیا کا کوئی اصلاح صرف مطلب باقی دنیا کو چھوڑ دینا ہے, اپنے حال پہ رہنا ہے. ہم یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے باقی دنیا کو بھی اسی پر لانا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں پہ مثلا آپ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے نیریٹیوز, بہت سارے ایسے نقطہ نظر بہت اچھے ہیں, بہت بینیفیشل ہیں, بہت اوور آل اس کا کوئی مذہب یا کسی خاص چیز کا تعلق بھی نہیں ہوتا, لیکن جسٹ بیکاز کہ وہ وہاں سے آئے ہیں ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. مثلا اب ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو آپ ایجوکیشن کے بارے میں اسکینڈینیوین کنٹریز کا اگر ایگزامپل بھی دے دیں تو بہت سارے اذہان اس کو سننے سے پہلے کنڈیم کر دیں گے, یار یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, تو ہمارے سے متعلق چیز نہیں ہے. اینڈ بہت سارے لوگوں کے لیے اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ وہاں سے آ رہا ہے. لیکن اگر آپ ملائیشیا, انڈونیشیا وغیرہ کا, ایون سعودیہ کا کوئی دیں گے تو وہ بہت ساری میجورٹی میں کہہ سکتا ہوں وداؤٹ اینی فیئر کہ میجورٹی کے لیے وہ چیز اس کے بجائے کہ اس کے نتائج کیا ہیں, اس کے پیچھے پروسیجر کیا ہے, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا اس کے مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ اس وجہ سے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کی طرف سے آیا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی کامیابی کی اور ترقی کی کوئی سوچ نہیں ہے. اور ہمارے جس گورنمنٹ نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں یہ بات کی بہت ساری خرابیوں کو اگر قطع نظر رکھا جائے, جو بات زیبا نے درمیان میں بتائی بہت اہم ہے کہ اکثر ملک کے اکثریتی حصے میں 2010 کی جو امینڈمنٹس تھی کریکولم کو لے کر, ان ساری چیزوں کو, اس پر جتنا کام ہوا تھا وہ سارا رول بیک ہو گیا. اس پر ہم اور آپ کا پیسہ لگا, ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں کا, غریبوں کا, ان کی کوئی بہتری کے لیے چیزیں ہوئیں, اگرچہ وہ ایکسیلنس کے لیول پر نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا. اس پورے جمگٹھے میں یہ جو کچھ پھیلایا گیا اس میں وہ سارا کچھ رول بیک کیا گیا. اب اس کا بھی کوئی منہ سر نہیں ہے. تو یہ جو پورا ایک جس ہم مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ جو ڈائیکاٹمی ہے, یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2-4-6 لوگ اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں اور ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں, وہ کرتے کرتے مر کھپ جائیں گے اگر ہم سب اس کے بارے میں نہیں سوچ فکر کریں گے. ہمارے کہنے سے کچھ نہیں بدلے, 2-4 لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا, 10 لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے بھی ہمیں یہ بہت اہم روایت ہے, ماڈرنٹی ہے. میں چونکہ روایتی اس سے پڑھ کر آیا, پھر پاکستان کی کنونشنل اسٹڈیز سے پڑھ کر آیا, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کوئی غبی اسٹوڈنٹ طالب علم, اچھا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور بڑے اس سے پڑھا, لیکن یقین کیجئے کہ 3-4 سال جو ہم نے ویسٹرن اسکالرس کے ساتھ, وہ مسلمان تھے بائی دا وے اور اسلامک اسٹڈیز کے ماہرین ہیں,
اور انہوں نے ہمیں اسلام ہی پڑھایا, کوئی یہ نہیں کہ کوئی دوسری تیسری چیزیں پڑھانے کی کوشش کی ہے, لیکن اسٹل وہ جو ریزننگ ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, اور اپروچ ٹورڈز بک اور ایوری تھنگ اور تھنگ ورلڈ اراؤنڈ یو, ورلڈ ویو کیسا ہونا چاہیے, یہ چیزیں جب پڑھی ہیں تو مجھے یوں لگا کہ میرے 22-23 سال کی زندگی میں جو میں نے محنتیں کی ہیں, یا میرے والدین نے ہمارے اس سسٹم وہ ایجوکیشن وغیرہ کے اوپر جو اخراجات کیے ہیں, اور ہم نے جو اپنی وقت اور مال اور صلاحیتیں لگائی ہیں, وہ ضائع گئی ہیں. اور اگر جیسے کہ سر ابھی بتا رہے تھے کہ جب ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو اگر ہم سوچتے ہیں کہ یار بڑی اچھی زندگی میں آ گئے ہیں, تو میجورٹی اسی مسئلے میں ہے کہ اگر جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, جس کو ریئلائز ہوتا ہے اس کی نیند اڑ جانی چاہیے, اڑ جاتی ہے. سر جب ہم SNC کے اوپر بات کر رہے تھے, یا انٹرویو کے دوران بھی بات ہو رہی تھی, تو وہاں پر بھی میں نے یہ جس کی میں نے ایگزامپل بھی دی, اگر اس کو میں صحیح طریقے سے دوبارہ سے پورٹرے کر سکوں, کہ بحیثیت والد یا والدہ یا ایز اے سٹیزن آف پاکستان, کیا یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں, یا میں چاہوں کہ میں یا میرا بچوں کا مستقبل یا آنے والی نسل کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے؟ میں اس کو سائنٹسٹ دیکھنا چاہتا ہوں, اور اس میں کیا خرابی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اگر فزکس پڑھانا چاہتا ہوں, اگر اس کو میں کیمسٹری پڑھانا چاہتا ہوں, یا میں اسے انجینئر بنانا چاہتا ہوں, یا اس کو میں راکٹ سائنس وغیرہ پڑھانا چاہتا ہوں, اور وہ مسلمان بھی رہے, اسے قرآن نہ پڑھنا ہے, کیا اس میں مطلب میرا یہ رائٹ نہیں ہے؟ اسٹیٹ میرے اس رائٹ کو کیوں وائلیٹ کر رہی ہے؟ مطلب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے ایس این سی کے پورے اس معاملے میں. اس کو ادر وے اراؤنڈ کرتے میرے خیال میں ذرا زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا, کہ اگر میں یہ چاہوں کہ بھئی میرا بچہ MTJ بنے, پورا نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی تو MTJ بنے, میں سپوز کرتا ہوں, میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں, تو صحیح اور غلط سے قطع نظر کیا یہ میرے اس کا حق نہیں ہے, استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرنا چاہتا ہے تو ہو؟ اسٹیٹ اس کو کیوں وائلیٹ کر رہی ہے؟ 18 امینڈمنٹ کے بعد پھر وہ صوبائی ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد مزید بھی باقی ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. فن لینڈ میں آپ کے بچہ, ہمارا جو بچہ, اگر اس کو آپ ڈے کیئر اسکول وغیرہ میں, ڈے کیئر میں جو بھیجتے ہیں, یا جو اس کی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایک اسسمنٹ سائیکولوجیکل وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو کس نوعیت کی بیسک ایجوکیشن دی جائے. اور ہمارے یہاں پہ 400 لوگوں کی لسٹ تھی تقریباً, وہ جو 400 صحیح 22 کروڑ کا فیصلہ 400 لوگ کریں گے. یہ کیا وہ ہے؟ اور وہ بھی وہ کہ کوئی گرینڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ہماری اسمبلی میں, آپ کے لوکل باڈیز کی کسی شخص نے, آپ اپنے مطلب اس ساری بحث کو ہٹا دیں, کیا آپ تک کوئی ایسی بات پہنچی ہے کہ یہ والا جو سلسلہ ہونے جا رہا ہے, جس میں ہماری آنے والی نسلوں کے بارے میں بڑے بڑے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن کے حوالے سے بھی کوئی بات آئی ہے کہ بھئی آج ہم یہ پروسیجر شروع کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کا کوئی رائے ہے, آپ کوئی چٹھی لکھ دیں, کوئی ٹویٹر پہ کوئی ٹویٹ کر دیں, کوئی فیس بک پہ کوئی پوسٹ کر دیں, کہیں پہ کسی نے آپ سے کہا ہو کہ بھئی یہ کوئی پورٹل بنا ہوا ہے, اس پورٹل پہ آپ اپنی کوئی وہ جو آپ کی بھی خیالات ہوں اس کو نشر کر دیں, اینڈ دین آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیٹ کا یہ جو ڈیسیجن ہوگا اس میں میرا بھی حصہ ہے. ہم سب اس سے لا تعلق ہیں بالکل, لیکن ہم پر امپوز کیے جا رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. چلیے اس بات پر ہم اس ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں, لیکن اتنا بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کہیں کہیں دنیا میں مسلمان بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب جو سب سے پسماندہ سمجھا جاتا تھا فکری لحاظ سے, اب وہاں بہت بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور وہ اس لیے نہیں کہ عوام کا مطالبہ تھا, یہ اوپر سے آ رہی ہیں, لیکن جس وجہ سے بھی آ رہی ہے, آ تو رہی ہے وہاں پہ. یہ وہ ملک تھا جہاں لڑکیوں کو, خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی, اب وہ جگہ جگہ چلا رہی ہیں, اور ادھر خواتین اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں اور کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں. ہاں, دوسری طرف سرحد کے اس پار تو تعلیم پر ممانعت لگ گئی ہے, کوئی لڑکی اسکول نہیں جا سکتی, کوئی لڑکی کالج یا یونیورسٹی نہیں جا سکتی. تو کہیں بہتری آئی ہے, دوسری جگہوں پر افغانستان اور پاکستان میں ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے لڑائی ٹھیک نہیں لڑی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ لڑائی لڑنا باقی ہے. تو خیر, اب سوال جواب کا وقت آ گیا, اینڈ لیٹس ہیو کویسچنز. لیکن آپ انتظار کریں گے جب
آپ کو مائک ملے گا, مائک جو میرے پاس ہے اس وقت وہ آپ کو ملے گا, تبھی آپ یہ پوچھیں گے. السلام علیکم جی, میرا نام ہارونہ جتوئی ہے. میں بھی تعلیم سے وابستہ تھی بھی اور ابھی بھی ان ون وے اور دا ادر ہوں. میرا ایجوکیشن, یہ جو آپ نے آج کا ٹاپک ہے SNC, اس کے متعلق بہت میرا واضح اوپینین ہے. وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں کوئی کیوس تھا اگر, تو اس کو 100 ٹائمز ملٹیپلائی کیا ہے سنگل نیشنل کیریکولم نے. اس کی وجوہات جو سمپل ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فار آل دا اسکول سسٹمس دیر ول بی سنگل نیشنل کیریکولم, وہ ہمارے جو 3 بیسک ہیں, مدارس ایجوکیشن, پبلک اسکول سسٹمس, پرائیویٹ اسکول, ان میں بھی ہزاروں کیٹیگریز ہیں. So how can you generalize one single national curriculum for all of these diverse situations? Number one. اور جہاں تک بات کنسنسس کی ہوئی اس پہ انٹر پروونشل منسٹرز میٹنگ میں یا سیکرٹریز کی میٹنگ میں یہ ہوئی, وہاں سندھ واز ویری ریلکٹنٹ اینڈ دے ڈڈ ناٹ سائن ٹل دا لاسٹ اینڈ. وہ ایک تو وہ اپنے 18th امینڈمنٹ کا بہانہ کرتے تھے, دوسرا وہ کہتے تھے جی ہماری اٹانومی اس پہ سے افیکٹ ہوگی. اینڈ ڈیپ ڈاؤن دے اسٹل ہیو دیٹ اپریہینشن کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. اگر انہوں نے انڈر پریشر سائن بھی کیا ہے تو یہ زیادتی ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ زیبا ہاشمی اس سے تھوڑی ریلکٹنٹ تھیں سندھ کا نام لینے سے, بٹ آئی ایم سیئنگ اٹ اوپنلی کہ انہی کا ریزسٹنس تھا اور موسٹ آف دا ٹائم اٹ واز رائٹ. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے کہا کہ امریکہ میں اٹس فری فار آل. اٹس ناٹ فری سر. وہاں بھی سے جو کیریکولم اسٹینڈرڈس بنتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کنوے کرتی ہے ٹو دیئر فیڈریشن, اور وہ اسٹیٹس پھر اسٹیٹس اینڈ اسکول سسٹمز ڈیسائڈ what should be taught at what level and how. ٹھیک ہے. اور تیسری ایک اور میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو وکاس نے کہا اس پہ میں آئی ایگری کہ کیوں ہم نے اس کو اتنی چھوٹ دی کہ there are 2-3 years gone and so much water has gone under the bridge. Why as a collective society we cannot stand against it and talk about it? Thank you. بات یہ ہے کہ میں ایک بات کرنا پہلے بھول گئی تھی, اور بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن, رائٹ آف ایکسیس, رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, RTE لاز بھی آ گئے لیکن کہیں پہ بھی اس کو اس پر نہیں لے کر آئے ہم لوگ یہاں پر ایٹ پروونشل لیول. لا میں کنورٹ نہیں ہوا, امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک اس کو. اس میں ایک پرابلم یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایلیمنٹ آف چوائس نہیں رہتا کیونکہ یہ اسٹیٹ نے ڈیفائن کرنا ہے. مجھے لگ رہا ہے یہاں پر ایک انٹرپریٹیشن کی غلطی ہے, یہاں پر لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو رائٹ ہے اگر ہم اس کو اپنے انٹرنیشنل انسٹرومنٹس میں بھی دیکھیں, جو پاکستان جس کا سگنیٹری ہے, جیسے UDHR ہے, ہمارا ICCPR ہے, UNCRC ہے, اس میں بہت کلیئر لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ایکیڈیمک فریڈم آف چوائس among the parents as regards to their religious and moral education کے حوالے سے. تو فریڈم آف چوائس کے اوپر جو ہے نا, میرے خیال میں یہاں پر ہماری اسٹیٹ لیول جو ہے اس کو وہ الٹا انٹرپریٹ کرتی ہے کہ اسٹیٹ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے بیسکلی. کامنٹ ایک یہ تھا, میں سندھ کا ایک ڈائریکٹ ایکسپیرینس تھا جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک ویری کلوز فرینڈ اینڈ ایجوکیشنسٹ جو کہ اس کمیٹی میں تھیں جو نصاب کو ریویو کر رہی تھی, اور یہ سنگل نیشنل کریکولم سے پہلے کی بات ہے جب سندھ نے اس نصاب پہ امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی. کیونکہ وہ ایک ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک ایجوکیشن ایکسپرٹ تھیں, ان کو راتوں رات ملک سے بھاگنا پڑا تھا. جو ان کے اوپر جو تھریٹس تھے, اینڈ اس پہ میں ایک یہ بہت پولیٹیکل بات تھی تب.
the question here is who was involved, and this is a very big question. اور ہم پنجاب کی بات کرے تھے, پھر یہ پنجاب نیشنل کریکولم ہونا چاہیے, اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور یہ موٹیویشن کہاں سے آ رہی ہے. آئی تھنک ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس طرح سے فورس somebody ٹو لیو دا کنٹری وداؤٹ اینی تھنگ اوور نائٹ. یہ ہے. اور آئی تھنک دوسرا میرا کامنٹ میں کرنا چاہ رہی تھی آن دا رول آف دا اسٹیٹ. اب ایس این سی کو اسٹیٹ ہی سمجھ لینا کہ دا اسٹیٹ امپوزڈ ایک چیز ہے, اور رول آف دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ کا رول, ابھی ہم بات جو آپ بھی کر رہے تھے وکاس بھی, کیا اسٹیٹ کا رول ہے سائڈز لینا. یہ اسٹیٹ کا رول ہے کہ ہم نے مذہب کی سائڈ لینی ہے, اور ہم نے کس طرح کا کہ مذہب ایک کو صرف پروموٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ اسٹیٹ کا رول کیا ہونا چاہیے تھا اس طرح کے ایک کریکولم ڈیولپمنٹ میں. اگر ایک کریکولم بھی ڈیولپ کرنا تھا چلیں جس کا ایک اچھا مقصد ہوتا پروگریسو, یہ اسٹیٹ کا رول تھا کہ ہم نے سائڈز لینی ہے اور کانشیسلی اس کو ہم نے منوور کرنا ہے کہ یہ ایک ہی طرف جائے. ویئر ایز مسائل ہمارے اگر پالیسی لیول پہ آپ دیکھیں, پالیسی لیول پہ جو ڈسکریمنیشن ہے, جو میں بات پہلے نہیں کر سکی تھی کہ ابھی بھی شاید لوگ اس سے بالکل اوبلیویس ہوں گے کہ 20 مارکس ایکسٹرا ملتے ہیں ایک حافظ قرآن کو. ٹھیک ہے, ہو از بادرڈ اباؤٹ دیٹ. آپ ایک نئے کریکولم پہ بادرڈ ہیں. ہم اسٹیٹ کا رول کیا یہ نہیں ہے پالیسی میں کوالٹی لانے کا کہ ایک حافظ قرآن کو ملیں گے تو باقی کیا کریں گے؟ جو اگر کرسچن اسٹوڈنٹس ہیں دوسرے, کیا ہم نہیں کیا پڑھتے نہیں ہیں, وہ اسکولوں میں نہیں جانا انہوں نے. بٹ ایک کانشیس ایک ہے ریئلائزیشن آف دا اسٹیٹ آف ٹیکنگ سائڈس, جو کہ میں بات کر رہی ہوں کہ ایک ہی طرف پروموٹ کرنا ہے, کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ کیسے. پھر ان کو تو فوراً ایک ڈائریکٹ سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہے یہ ایک چیز کرنا. اسٹیٹ کا رول تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی اسٹیٹ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اسکول میں لائبریری ہے کہ نہیں, ادھر لیبارٹری ہے کہ نہیں, ادھر سائنس ٹھیک پڑھائی جاتی ہے, انگریزی ٹھیک پڑھائی جاتی ہے, کچھ نہیں پوچھا. لیکن جب یہ سنگل نیشنل کریکولم نافذ ہوا تو اس کے بعد میجسٹریٹ اور پولیس پہنچ گئے اسکولوں میں کہ یہاں قرآن ٹھیک پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں, صحیح تجوید کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو قاف نہیں نکال سکتے وہ تو جنت کے مستحق نہیں ہیں. جی السلام علیکم. پہلے تو میں ڈاکٹر پرویز صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی اس بات پہ کہ اس ایک جو ہمارا, میں تو تھوڑا اب تو ٹاکسک سائڈ پہ جا رہا ہے, لیکن یہ جو ہماری سوئی ہوئی سوسائٹی ہے اس میں شعور جگانے کا کام کر رہے ہیں, تو ہیٹس آف ٹو یو سر. اور دوسرا یہ کہ یہ جو آج ہمارے پاس ٹیم آئی ہے, اس کے کام کو بھی میں ڈیفینیٹلی خراج تحسین پیش کروں گی کہ اس ٹاپک کو, اس ایشو کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اٹھایا. تھرڈ تھنگ یہ کہ سر وکاس کے ساتھ میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہمیں دیے نہیں جا رہے, اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پوری مثال اس پہ صادق آتی ہے کہ ہم سلو بوائل ہو رہا ہے پانی, اور ہم مینڈک سارے جو ہیں اس کے اندر بوائل ہو رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ اس وقت تک جب کہ ہمارے مسل جو ہیں وہ جواب دے جائیں گے. ہم نہیں اس میں سے بول سکتے, جو بولے گا وہ ہی جو ہے نا وہ وکٹمائز ہو جاتا ہے. اب جہاں پہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات آئی تو بینگ اے مدر آف 2, میرے بچے لیڈ اسکول میں پڑھتے ہیں, اور میں اس چیز سے بہت زیادہ سفرڈ ہوں اس سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے. ہم فیملی, میں خود بھی لیکچرر رہی, میرے ہسبینڈ بھی, لیکن پرابلم از دس کہ ابھی جب ہم یہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کرٹیکلی تو ہم بہت زیادہ افیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. ایک تو یہ پہلی بات کہ یہ ہم پہ امپوز کر دیا گیا وداؤٹ آر کنسینٹ. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ کووڈ سے پہلے بھی یہ شروع ہو چکا ہوا تھا, لیکن سلولی انہوں نے کیمبرج, سائنس تو ویسے ہی سائنس کے تو ہم دشمن ہیں, تو کیمبرج کی جو بکس ایلیٹ اسکولس میں لگائی گئی تھیں اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں تھیوری آف ایولیوشن وغیرہ وہ سینسرڈ کر دی گئیں. پیجز تھے لیکن کانٹینٹ بیچ میں سے غائب تھا. دس کانٹینٹ ہیز بن ریمووڈ. اس کے بعد جب پیرنٹس نے تھوڑی بہت اس چیز پہ بات کرنی شروع کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے پھر اس کے اور طریقے بھی نکالے. بیچ میں کووڈ آ گیا, پھر یہ سنگل نیشنل کریکولم امپوز ہو گیا ہم لوگوں پہ, اور ڈسپائٹ آف رجیم چینج اگین یہ ابھی بھی ہے. ہم پچھلی گورنمنٹ کو اگر اس کا کہیں کہ جی قصوروار, لیکن نہیں, یہ ابھی بھی چل رہا ہے وداؤٹ اینی کنسینٹ پیرنٹس کی.
ہوا یہ کہ پہلے میتھمیٹکس کی آکسفورڈ کی بکس لگائی جاتی تھیں 6 آنورڈس, جو کہ انجینئرنگ میں او لیولس میں اے لیولس میں ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی تھی بچوں کو. پھر اس کو ریپلیس کر دیا گیا یہ نیشنل بک فاؤنڈیشنز کے ساتھ, جو کہ بڑا ہی پریلیمنری قسم کا میتھمیٹکس ہے, بہت ہی بیسک قسم کا, جو کہ آپ پی ٹی وی کے چینل پہ بھی ایجوکیشن دیکھتے ہیں. یہ اس قسم کا وہ جو کہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ جو 10th کلاس کا میتھمیٹکس کر رہا ہے, ایلیٹ اسکول جو آکسفورڈ بکس پڑھ رہا ہے بچہ, وہ 6 کلاس کا بچہ وہ میتھمیٹکس کر کے دے سکتا ہے. اب اتنا بڑا گیپ ڈفرینس پہلے ہی لے آئے. میتھمیٹکس پہ بھی تلوار چل گئی, پھر رکی نہیں تلوار, جغرافی, ہسٹری, ہر چیز, ٹھیک ہے. اور یہاں تک بات چلی گئی کہ اسلامیات تک بات آ گئی. اسلامیات اردو میں تھی. اسلامیات اب جب سنگل نیشنل کریکولم کی آئی تو وہ ٹیسٹ ایڈیشن بکس ڈفرینٹ کر دی گئیں. ہر صوبے کی اسلامیات کی بک ڈفرینٹ تھی. یعنی ہم کیسے مسلمان ہیں پاکستان میں کہ ہماری اسلامیات تک سیم نہیں ہے, اور تو باقی بکس تو الگ بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ سائنس کی جہاں بات آ رہی تھی, اس سال سائنس کی کیمبرج کی بک اویلیبل نہیں تھی مارکیٹ میں, وہ ہٹا دی گئی, وہ آئی ہی نہیں. کیوں نہیں آئی؟ اس کی بیسک ریزن تھی. ایسی کیا چیز ہے کہ انٹرنیشنل کیمبرج کی جو سائنس کی بکس ہیں وہ ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے؟ انگلش اس قسم کی ہے, ہماری نہیں پڑھائی جاتی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایوولوشن کی تھیوری, ڈارون کی تھیوری, وہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھانی, وہ اسلام سے کنٹراڈکٹ شاید کرتی ہے, یا ڈارون مسلمان نہیں تھا تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ بچے ہمارے وہ سیکھیں. چلو اینی ہاؤ, پھر انہوں نے یہ کیا, اس کا حل نکالا کہ یہ سائنس کی کیمبرج کی بکس بچوں کے پیرنٹس کے کہنے پہ بچوں کو دی گئیں. لیکن یہاں اس کے اوپر یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے, یہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم. یہ میں آپ کو بکس پہ دکھا سکتی ہوں. یہ پرائس وائز کیمبرج بکس سے 1000 کم ہوگی, زیادہ نہیں, بہت ایکسپینسو بکس ہیں. میں نے یہ 2 بکس اور 2 ورک بکس خریدی اراؤنڈ 12,000 روپیز. لیکن کیا ہے کہ اس میں سے اپنا مرضی کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے, اور جو نکالنا تھا وہ نکال دیا گیا ہے. سائنس پہ یہ ہو گیا. اب آئیں ایک اور پرابلم کی طرف کہ ناظرہ یا جو ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن کے نام سے دیا جاتا ہے, وہ بکس رکھی اسکول میں جاتی ہیں. میں نے اپنے بچوں کے لیے وہ اس کی فوٹو کاپی کروائی کہ میں دکھا سکوں, بچوں کو پڑھا سکوں گھر میں کہ یہ کیا ہے. یہ وہ بکس ہیں جس کے 4 حصے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ڈیزائن اس قسم کا کیا کہ جو بالکل کنڈر گارڈن ہے وہ حصہ اول, پھر اس کے بعد ایسے کرتے کرتے پرائمری, پھر کرتے کرتے او لیولز تک حصہ چہارم تک ہے. قرآن کو ڈیوائڈ کیا 4 سیکشنز میں, مختلف آیات, مختلف صورتیں, ان کا بیک گراؤنڈ, اور وہ سارا اس کی عربک, اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن, وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں دیا گیا. پرابلم از دس کہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک ٹیچر اپنے حساب سے ایکسپلین کرے گی. وہ کس طریقے سے, کس کانٹیکسٹ میں, کہاں سے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. تھرڈ تھنگ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے, جو دی جا رہی ہے, وہ کہیں سے بھی کسی بھی آیت کی ٹرانسلیشن بچے کو ایگزام میں دے دی جائے گی, اس نے اس کا ترجمہ کرنا ہے وداؤٹ نوئنگ عربک. وہ بچہ کتنا یاد کر سکتا ہے؟ ہاں, حافظ قرآن بنانے کے لیے ہمیں یاد ہے کہ دنیاوی اور جو دینی تعلیم ہے کہ اس کے لیے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ہم پھر دنیاوی تعلیم روک کے اس کو حافظ قرآن بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ بچے کا ایک دماغ, ایک کیپیسٹی ہے. ہم نے جب اس کو اس چیز پہ لے کے جانا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو اس ٹریک پر ڈالتے ہیں. اب پرابلم از دس کہ یہاں پہ اسکولوں میں یہ والی جو چیزیں یہ ہمیں دے دی گئیں, یہ حصہ سوم ہے کلاس 8 کے بچے کے لیے, 14 سے 15 سورات ہیں, بہت 3-3, 4-4 پیجز کی, کہیں سے بھی کوئی ٹرانسلیشن آ جائے گی. کیسے کرے گا کوئی بچہ؟ نہیں کر سکتا. جس نے عربی آپ نے ٹیچ ہی نہیں کی, پچھلے حصے اس نے نہیں پڑھے. المیہ یہ ہے, بہت سے اہم نکات ہیں آپ کے. سر ایک لاسٹ پوائنٹ بولوں گی بس, کہ سب سے بڑا المیہ میرے نزدیک یہ ہے, امپراپر اسلامک ایجوکیشن تو ایلیٹ سکولز تک پہنچ گئی. کیا ہماری میتھمیٹکس اور کیمبرج سائنس مدرسوں تک پہنچ سکی؟ نہیں. بہت سے بڑے مضبوط دلائل دیے انہوں نے.
لیکن ایک جو سب سے بڑا سوال انہوں نے اٹھایا کہ شروع تو عمران خان نے کیا اور اب وہ حکومت تو گئی, اس حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہی چیز اس وقت چلائے. اور بھی بہت سے نکات ہیں, آپ شاید اس پر بھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے, لیکن میں خاص طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا محرک ہے. میں ابھی ایکچولی جو میں بات پھر رول آف دا اسٹیٹ پہ ہی ایکچولی میں اب آنا چاہ رہی تھی, اور ایک اور بڑا سوال ہے جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہمیں اس چیز سے تکلیف نہیں ہے کہ پیڈاگوجی کی اگر ہم بات کریں, تعلیم, ٹیچرس کون, کیا اسٹیٹ کا رول ایکسیس ٹو ایجوکیشن انشور کرنا نہیں ہے؟ مطلب بجائے اگر ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, کریکولم اور کریکولم کے مسائل آپ نے بہت اچھی طرح یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیے جو سارے پرابلمز ہیں, بٹ کیا اسٹیٹ جو ہے اس طرف فوکس نہیں کری, جو کہ اٹس ہائی ٹائم, کتنا ٹائم اور لگے گا جس میں پیڈاگوجی, ایکسیس, جو اکنامک اسپیشل ڈفرینس ہے ہمارا اس پہ وہ کام کریں, ٹیچرس کی کوالٹی, ٹیچرس کی کیپیسٹی, کیا وہ کون سا نصاب پڑھا سکتے ہیں, نہیں پڑھا سکتے, ہمیں اس کے اوپر بھی اتنا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. سو یہ چیزیں کب اسٹیٹ اس پہ فوکس کرنا شروع کریں گے, ایک یہ بھی بہت بڑا کویسچن ہے. دوسرا, اگر ہم یہ دیکھیں کہ فریڈم آف چوائس, پیرنٹس کی چوائس کی ہم نے بات کی, لیکن ہم اپنے کچھ ریالٹیز بھی اگر دیکھیں کہ اکنامک اور اسپیشل ڈفرینس کی میں بات ابھی کری تھی, کیوں پیرنٹس اور بچے فورس ہوتے ہیں ایک طرح کی ایجوکیشن میں جانے کے لیے. ایک کیا اسٹیٹ کا رول وہاں نہیں ہے کہ جو ان کا اکنامک اسٹینڈرڈز ہیں, یہ اس کو انفلیشن کنٹرول کرنا, فار ایگزامپل اکنامک اسٹینڈرڈز, لوگوں کے لیونگ کوالٹی آف لائف امپروو کرنا, کیا یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کریں تاکہ ایک ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ایک اچھی تعلیم ہر بچہ لے سکے. مدرسہ جانے کا بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کیوں کچھ فیملیز فورس بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ایسے تعلیمی نظام میں ڈالیں جہاں پہ ان کو وہاں پہ فری ایجوکیشن پلس مینی ادر فیسلٹیز ملیں گی. کیا اسٹیٹ کا رول نہیں ہے کہ وہ کوالٹی آف لائف وہاں پہ امپروو کریں؟ یہ کام اگر وہ کریں. لیکن ان کا سوال خاص طور پہ یہ تھا کہ یہ کانٹینٹ حذف کیا گیا اس میں سے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. جو سائنٹیفک اسپیشلی ایوولوشنری تھیری کے حوالے سے بات ہے وہ تو بہت کلیئر ہے کہ ہم نہ ایوولوشنری تھیری آف ایوولوشن کو سمجھتے ہیں, اور مذہب تو ہم نے نا اتنا کیا کہتے ہیں اس کو, وہ آٹا جب گوندا جاتا ہے تو اتنا کو گھمایا ہے کہ اب جن لوگوں جو ہیں نا سب سے بڑے نمائندہ یا علماء, ان کو بھی پتہ نہیں ہے مذہب کیا ہے. لائک اب قرآن کی جو آپ نے بات کی نا, دونوں کا اگر میں ملا سکوں, آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس گلی سے نکلیے اس گلی میں, یہاں پہ جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہ وہی والی آیات پڑھ کے آپ کو کچھ اور مطالب بتائے گا, اور وہ والا کچھ اور بتا دے گا. اس کو بھی نہیں پتہ اسلام کیا ہے. آپ کو اگر میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا, میں تھوڑا سا اوائڈ بھی کرتا ہوں کہ یہ پودا, یہ باغ جو کھلا ہوا ہے, خدا نخواستہ کہیں جو ہے نا ہماری کچھ زیادہ ہی دل کی بڑاس نکالنے کے چکر میں نا یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی خدا نخواستہ نہ ہو جائے. تو وہ جب یہ بات چل رہی تھی, وہ سرکاری مسلمان سرکاری کافر والی, میں بہت کلیئرلی نہیں کہوں گا, وہ جب ڈیبیٹ چل رہی تھی, اور تو وہاں پر یہ سارے جو نمائندگان مذہب ہیں بڑے بڑے, چھوٹے موٹے نہیں تھے, بڑے بڑے, وہ یہ نہیں بتا سکے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. تو یہ آج سے کچھ 30 35 40 50 سال پرانی بات ہے. درمیان میں پلوں کے نیچے سے اور بھی پھر پانی گزرا ہے. آج تو مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ قرآن پڑھانے والا, قرآن تو نہیں بدلا نا, اسی قرآن سے وہ سارا کچھ, یہ جو ہمارے ارد گرد لڑائیاں لڑی گئی ہیں اسی قرآن سے ہی ثابت کی گئی تھی نا. تو آج بھی اگر قرآن تو وہی والا ہے, اور پڑھانے والی ٹیچر یا پڑھانے والا ٹیچر میں اپنے بچوں کو بڑے ایلیٹ میں بھی بھیج دوں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا محفوظ رکھے. یہ ایلیٹ ہی کی ایک صاحبہ تھیں جنہوں نے اشہد اللہ, آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی, اشہد اللہ الہ الا اللہ وغیرہ کی جو ہے نا ترجمے کے حوالے سے وہ ہے نظر سے گزری ہے انہی دنوں میں SNC کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو دوسرا ہے کلمہ, وہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اس کے ترجمے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اس میں پتہ نہیں عبدہ نہیں کا ترجمہ صحیح نہیں کیا ہوا ہے یا کیا, اور یہ جو ہے نا یقیناً کسی جو ہے نا
دین دشمن نے کیا ہوا ہے اور اس پر میں مقدمہ کروں گی. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی, اور وہ ایک بڑے ایلیٹ اسکول کی, اور وہ جن 2 سیکٹ کے بچوں کو نکالا گیا تھا, یہ جو واقعہ ہے جس کی وہ پیٹ پر سارا کچھ آیا تھا, وہ کچھ عام اسکول نہیں تھا, وہ سرکاری اسکول نہیں تھا, وہ ایلیٹ ہی کا کوئی پرائیویٹ جہاں پہ بچوں کی وہ تنخواہیں فی وغیرہ بھر کر وہ جو نا بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہاں سے ان بچوں کو نکالا گیا تھا. تو میں اگر یہ سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں کہ بھی میرے بچے کسی ایسے اسکول میں جا رہے ہیں جہاں پہ میں پیسے دے رہا ہوں میری مرضی کے, یا کم از کم ہماری سوچ سے الائن کوئی جو ہے نا تعلیم ہمارے بچوں کو ملے گی, وہیں پر کوئی صاحب جو ہیں وہ قرآن کا ترجمہ جو ہے نا وہ وہی والا بتائیں جہاں پہ عورتوں کو آج کل پابندی ہے اسکول وغیرہ جانے کی, تو ہمارا بچہ گھر پر آ کر میرے ہی جو ہے نا میرے بال کھلوں کو دیکھ کر ہی میرے لیے مسائل کھڑے کر دے, والدہ کے لیے, بہنوں کے لیے ٹی وی کو حرام کر دے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سارے خطرات جو ہم نے پیدا کر رکھے ہیں, یہ میں کیا کہا جا سکتا ہے. اور یہ اس سوال کا جواب کہ ابھی کیوں پچھلی گورنمنٹ, تو میرے خیال میں وہ بھی بہت obvious ہے, جو بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ریاست سے بالا لوگوں کی کارروائی ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ تو بیڑ بکری ہی چاہتے ہیں نا, تو ان کو ہمارے جیسی چاہیے کہ جب چاہیے ہو ادھر بیچنے کے لیے, پھٹنے کے لیے, مارنے کے لیے, مرنے کے لیے, تو وہ بھی ہو جائے, جب ادروائز ہو تو وہ بھی ہو جائے. میں ایک اگر ایگزامپل دے سکوں, اگر آپ لوگ, وہ میں نے اس دن لکھا بھی تھا سوشل میڈیا پر کہ یعنی ہم ایسے دور میں رہتے ہیں کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ورک شاپ ہو رہی ہے. کس بات کے اوپر؟ کہ سماج میں, سوسائٹی میں موجود شدت پسندی کو کیسے ختم کیا جائے, اور اس ورک شاپ میں ایک 1.5 سے 2 گھنٹے کا لیکچر اور یہ مقبول جان صاحب نے دیا ہے. تو یہ وہ والی اسٹیٹ ہے جو یہ ساری کاروائیاں ڈالتی ہے, اور وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, میں ایک اور چیز, میرے خیال میں بہت سارے سوال ہو گئے, بٹ جسٹ وانٹیڈ ٹو کلیئرفائی ون تھنگ کہ اکثر یہ سوال اٹھایا گیا تھا, میرے خیال میں اس وقت نیشنل کریکولم کاؤنسل کے ہی ایک آفیشیل ہیں اس وقت انڈر مریم چغتائی کے, وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک چیز یہ ضرور بتائی ہوئی ہے کہ چیز سوک ویلیوز, اور جو ہم نے جو ایک ڈومیننٹ ریلیجن کا جو ہم نے انکلوژن جو کیا ہوا ہے سوک ویلیوز کے ساتھ, اس کو جو ہم نے جوڑا ہوا ہے, یہ کیونکہ ہم لوگ آرٹیکل 31 کی روح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیتے ہوئے وہ یہ بات کرتے ہیں. آرٹیکل 31 کی ہی پرنسپل آف پالیسی ہے سر, اینڈ دیٹ از سبجیکٹ ٹو ریسورسز. یہ جب میجسٹریٹس وغیرہ نے جب اسکولس وغیرہ جب کلوز کر رہے تھے, یہ پنجاب کی بات ہے, اور وہ بیسکلی دیور ورکنگ آن دا لیجسلیشن جو کہ پاس ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں, اور اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اسکولوں کو کلوز کرتے ہیں اگر وہاں پر ریلیجس ایجوکیشن کو خاص طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا. تو وہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ پرنسپل آف پالیسی جو کہ ایک وہ بھی نہیں ہے, مینڈیٹری بھی نہیں ہے, لیکن آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کہ آرٹیکل 25A ہے, اور آرٹیکل 25 جو ہے وہ رائٹ آف ایکسیس ٹو ایجوکیشن فار آل 5 to 16 years old. تو آپ کیا اس کو آپ رائٹ کو وہ نہیں کر رہے, انفرنج نہیں کر رہے کہ اس بچے کی تعلیم کا کیا کہ آپ نے اسکولوں کو تالا لگا دیا. تو آپ آرٹیکل 31 کے تو آپ بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ واٹ اباؤٹ آرٹیکل 25A جو آپ اتنا زیادہ جو فکر مند ہو رہے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول بچہ جا رہا ہے, لیکن بچے بھی تو آؤٹ آف اسکول جا رہے ہیں, کسی وجہ سے تو جا رہے ہیں وہاں سے, اور ہر ریزن اکنامک نہیں ہے سر. میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. Thank you so much. Wonderful panel discussion. I'll keep this short. I think role of the state بہت important چیز ہے جو آپ نے مینشن کی, اینڈ آف کورس وی آل انڈرسٹینڈ SNC کے مسائل جو ہیں. مجھے بتائیں کہ رول آف دا اسٹیٹ ہے کیا؟ Do we have the intellectual capacity to actually decipher what is written in the Constitution? Madam Ziba, I congratulate you because you're one of the very few people who have met or who have heard who've actually mentioned Article 29 and who know the difference between principles of policy and fundamental rights. Now, اب ایک میرا آپ لوگوں سے سوال ہے, what can a government do جب we see public choice theory جہاں پہ آپ کو one man one vote ملا, آپ نے جب جا کے ووٹ کی باری آئی سب نے کہا جی گورنمنٹ تعلیم نہیں دیتی, گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ نہیں دیتی. Now when we talk about the government would like to do everything کیونکہ they get resources that way. It is the role of society to keep them out of private business. That is where I send my child to school, what I want them to learn, that is my domain.
अब अगर हम देखें रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है, SNC, anything, I just see complete and utter confusion. The role of education, at least from what I understand, is to prepare your population to participate in the labor market, right? It's really that simple. जब आप उसमें खुद ले आएंगे कि नहीं हमने अपनी नेशनल वैल्यूज़ भी लाने हैं, फिर वो आ जाते हैं कि स्टेट आपकी नेशनल वैल्यू क्या समझती होना चाहिए. Stop asking the state to do these things and they won't do them. We'll all be better off. I never went to a state school. I think I'm far better than most people. बात जो आ जाती है, that is equality. देखिए, a society which chooses freedom over equality ends up with a far better share of both than a society which chooses equality over freedom. We saw this indoctrination पूरी सोवियत यूनियन में. उन्होंने तो अपने 100 million people मार दिए, हमने तो अभी कुछ लाख मारे होंगे. Stop dragging the state in. And इसके अंदर, I'm sorry, but international development partners, खास तौर पे UN agencies, have played a horrible role. आप उनसे पूछे राइट क्या है, वो आपको कहेंगे स्टेट को ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. They don't even know what universalism is. You know, उनकी तो सबकी नौकरियां लगी हुई होती हैं. But I'm so glad कि मैडम ज़ेबा आपने ये पॉइंट रेज किया, and it's a breath of fresh air. At least I'll be able to sleep well tonight. Thank you. Well, thank you for the comment. I think this is not a question. तो हम आगे निकलते हैं. जी मेरे दो सवाल हैं. एक तो हमने सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे तनकीदी नज़र डाली और देखा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, तो क्या इसका कोई हल भी आप तजवीज़ करेंगे? दूसरा ये सवाल कि बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी कैरिकुलम का हिस्सा बना रहे हैं, वो स्कूलों में उसको पढ़ाएंगे. तो क्या आप उससे कोई होप है आप लोगों की कि इंक्लूजन और डाइवर्सिटी ये वाली चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी? सेकंड क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देना चाहती हूँ. अपॉलॉजीज़ फॉर बीइंग अ पेसिमिस्ट, बट मेरा ख्याल है उससे और चीज़ें ख़राब होंगी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जब हम डालेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट और बढ़ा देंगे. एंड पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं, अब मैं एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग यहाँ कोई अगेन मसले वाली, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन वैल्यूज़ अभी जो जहाँ मुल्क जा रहे हैं हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वेयर एज़ उनका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कैसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अभी भी बात करें और हम फिर कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आपके और जो ओहदे हैं उस पर और कोई नहीं आके बैठ सकता सवाए मुसलमान के, एंड देन वी कैन गो डीपर इनटू दैट डिस्कशन, जहाँ पे हम दूसरी जो हम जो जिन लोगों पे ब्लास्फेमी का मुकदमा लगा सकते हैं, हम और चीज़ें कर सकते हैं, हम लोगों के साथ उनका जबर से उनका मज़हब तब्दील कर सकते हैं, फिर हम और बहुत सारे मसाइल में पड़ जाएंगे. सो आई फील दैट वुड बी इवन वर्स. और अगर आप और पहले से देख लें कि हम अगर ये मसला बिल्कुल सही है कि मे बी आज से सिर्फ नहीं शुरू हुआ, ये तो बहुत पुराना है. क्योंकि अगर मैं अपने टाइम से भी देखूं, जब से मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ी थी, तो उर्दू की किताब जब हम सब पढ़ते हैं, उर्दू की किताब में क्या होना चाहिए, हमें उर्दू लिटरेचर, उर्दू ज़ुबान ये हमें अच्छी तरह आनी चाहिए, हमें लैंग्वेज और उसका लिटरेचर पता होना चाहिए. लेकिन हम उसमें ज़बरदस्ती जो भी क्लास में सारे बच्चे थे तो उनको नात भी सिखाते थे. सो उन बच्चों को भी कोई चॉइस नहीं होती थी, ना उनके पेरेंट्स को चॉइस होती थी. सो आप यू विल कंपाउंड दोज इशूज़ आई थिंक व्हेन वी गेट इनटू अदर पॉलिसीज़. आपने कहा कि ये इमरान गवर्नमेंट ने शुरू किया था, तो अब क्यों नहीं इसको वापस लिया जा सकता? तो मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है. ये इसके जो ब्रेन चाइल्ड ये था, मेरा ख्याल है जो आजकल करंट गवर्नर हैं बलीग़ुर रहमान पंजाब के, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था. और ये जब 18th अमेंडमेंट आई तो उसके बाद से असल में कॉन्सेप्ट नहीं रहा ना सिंगल का और ना नेशनल का. फेडरल मिनिस्ट्री थी और फेडरल मिनिस्ट्री के ये उसके कॉन्स्टिट्यूशनल उसके पास पावर्स ही नहीं थी कि वो सिंगल या नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट करवा सकते. तो इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर उठाया गया. और मैडम हारूना जो तो यहाँ बैठी शायद ये करेक्ट भी मुझे करें, बाद में ये जब 18th अमेंडमेंट आई तो उसमें एक इख्तलाफी नोट लिखा था एहसन इकबाल ने कि ये नेशनल करिकुलम रहने देना चाहिए, बाकी 18th अमेंडमेंट की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट की थी. यानी नून लीग इसमें बराबर की शरीक है, जो मेरा ज़ाती ख़याल है. और उस वक्त इसके नाम मुख्तलिफ थे. शुरू में इसको यूनिफॉर्म कहा गया, यकसां
کہا گیا بعد میں پھر اس کو سنگل, جس کا آپ نے مناسب ترجمہ کیا ہے واحد کے نام سے. ایک تو اسٹیٹ کا جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو یہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سمجھتی ہیں اور اسی ایجنڈے کو وہ فارورڈ کر رہی ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم اپنے رائٹس کا ہمیں علم ہو اور ہم آڈٹ کر سکیں ان پولیٹیکل گورنمنٹس کا, اور جہاں انکانسٹیٹیوشنل کام ہوتے ہیں ہم ان کو چیلنج کر سکیں کسی فورم پہ. تھینک یو. جب تک مائک آگے جاتا ہے, آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے بہت لمبا ہے اس کا جواب, کوئی پریسائز نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ایک دو تین بلٹس میرے ذہن میں جو چل رہے ہوتے ہیں میں ان کو, جو میں نے کہا کہ یہ سنگل کے بجائے سنکرونائزڈ ہونا چاہیے, اور وہ یہ کریکولم تو انہوں نے لفظ ہی غلط میری سمجھ کے مطابق لکھے ہوئے. کریکولم تو ٹیکسٹ بک کو نہیں کہتے, وہ تو بہت لمبی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وسیع پورا ماحول ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے کچھ بلٹس, کچھ پوائنٹس اسٹیٹ بھی دے سکتی ہے, وہ بھی مختلف مشاورتوں کے بعد, کہ ہمیں 5ویں گریڈ تک کے اتنے لرننگ آؤٹ کم چاہیے, 8ویں گریڈ تک یہ چاہیے, 10ویں تک یہ چاہیے, اینڈ فردر مور آن. لیکن اس کے لیے بہت لمبی ڈیبیٹ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ہے اس کے اندر مسئلہ میری سمجھ کے مطابق یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے اندر مسئلہ اس کی مینیپولیشن ہے, جو اسٹیٹ اپنے مقاصد کے لیے اس کو جب کرتی ہے نا, ایکسپلائٹ کرتی ہے اور ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے یا کسی کے مقابل میں استعمال کرنے کے لیے کہتی ہے. ادروائز تبت میں ہے, وہاں پہ یہ ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے, وہ ان لوگوں نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا کہ ہم نے اسی طرح رہنا ہے. اچھا, وقت کیونکہ بہت مختصر ہے, تین آخری سوال ہوں گے اور مختصر سوال ہوں گے, جواب بھی بہت مختصر ہوں گے. جی اچھا, یہ کریکولم اور اسٹیٹ کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں, ہم ان کو مان لیتے ہیں, مگر ایک چیز جو میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ ٹیچرز نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم سلیبس کیسا بھی بنا دیں, ابھی حبیب یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں واصف رضوی, انہوں نے اتنا عالی شان اپنا سارا کریکولم ڈیزائن کیا, اس کے بعد بیٹھے لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے کہ میں ٹیچرز کہاں سے لاؤں اس کو پڑھانے کے لیے. اور میرے ابا کے دور کی یہ باتیں ہیں کہ وہی مطالعہ پاکستان تھی, لیکن جب ٹیچر پڑھاتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ پیپر میں یہ لکھا نا, باتیں مجھ سے سن لو کہ یہ اصل میں ہے کیا چیزیں. تو ہمارے پاس تو وہ ٹیچرز نہیں ہے کہ جو اس کو انٹرپریٹ کریں. وہ کس طرح سے باہر دیکھیں ٹیچرز کس طرح سے وہ ہائر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں, ہمارا جو کہیں پہ کچھ نہیں جس کا ہوتا وہ جا کے کچھ مہینے پڑھا لیتا ہے, اسکول میں چل جائے تو اور پڑھا لیتا ہے. اور سب سے جو نگلیکٹڈ جو ایریا ہے وہ اسکولس کے ٹیچرز کا ہے. ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ ان ٹیچرز کو کیسا ہونا چاہیے. سلیبس جیسا بھی ہوگا, مطلب اگر فزکس کی وہی کتاب ڈاکٹر صاحب پڑھائیں گے اور ایک دوسرا ایم اے فزکس پڑھائے گا, ایم ایس سی, تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو مجھے زیادہ مسئلہ ٹیچر میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال نہیں تھا, یہ کامنٹ تھا. چلیے ہم پیچھے اوکے چلیے. السلام علیکم. اچھا, تو جیسے سر نے بات کی کہ یہ بہت زبردست پودا ہے جس میں مطلب آپ ڈسکس کرتے ہیں اس طرح ایک اچھے ٹاپکس کو, تو میرے خیال سے یہ پلیٹ فارم اگر زیادہ کر دیے جائیں تو اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ ہوئے گی. میرے خیال سے جو یونیورسٹیز ہیں وہ مطلب وہاں پہ اس طرح کے ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہونے چاہیے, کیونکہ وہی تو الٹیمیٹلی سول سوسائٹی بناتی ہیں, اور سول سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں ہمارے ہاں ایسے ہوتا, کیونکہ فرانس اور جرمنی میں تو ایسے ہی ہوا تھا, ریولیوشن تو ایسے ہی آئی تھی. تھینک یو. چلیے, ہماری تو کوشش, ہماری خواہش تو یہ کہ ہر محلے میں ایک بلیک ہول. وقاص خان, اسپیشلی آپ سے ایک سوال بھی ہے اور تھوڑا سا کامنٹ بھی ہے. آپ نے متعدد بار لفظ کچھ الفاظ استعمال کیے, جدید اور روایتی, اور پھر قبائلیت یا قبائلزم, اور پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اس ورسس دیم. تو میرے خیال میں یہ ایک تو ہم یہ بائنریز میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ کیا جدید ہے اور کیا روایتی ہے. آپ اصل میں روایتی بول کر کچھ اور کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے, اس کو کور دینا چاہتے. کور مینس وہ واضح طور پر نہیں بول سکتے تھے. مطلب جو روایتی آپ کہہ رہے تھے وہ کوئی اور چیز ہے یہاں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہو رہا ہے. وہ مطلب میں کلیئرلی کہوں کہ ایک مذہبی ایک ایکسٹریمزم ٹائپ کی چیز ہے, آپ اس کو روایتی کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ورسس دیم, تو انہوں نے سنگل لفظ بھی اسی وجہ سے رکھا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ اس ورسس دیم بہت زیادہ ہو رہا ہے, لوگ ڈیوائڈ پروونشلزم آ رہا ہے,
آئیڈینٹی پالیٹکس آ رہی ہے. ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے. تھینک یو. اچھا میں نے یہ نہیں کہا روایتی تو میں نے کہا اسپیشلی، اور میرا اصل مطلب رجت پسند. جی ہاں ایگزیکٹلی، روایت کو اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ اور چیز. ویل تھینک یو ایوری ون. یہاں پہ آڈینس کو ذرا میں کریکٹ کروں کہ یہ جو SNC ہے دس واز پارٹ آف فریم ورک جو کہ APS کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. یہ تب سے دس واز پارٹ آف دی فریم ورک کی جہاں پہ سنگل نیشنل کریکولم، مدرسہ ریفارمس، ٹیچرس ٹریننگ اور پلس ایگزامینیشن سسٹم، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے SNC کو اٹھا کے باقی 3 چیز ہم نے اتنی نہیں کی جس طرح کی اس کو ہم نے کیا. اور پھر ہوا یہ کہ IPC انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری کے تھرو دس واز ڈکٹیٹڈ ٹو دا پروونسز کہ ہم SNC بنا رہے ہیں لیکن آپ کو ہم ایک ماڈل دے رہے ہیں اور پھر آپ جا کے اس پہ ہوم ورک کر کے اپنا ایک ٹیکسٹ بک بنائیں. لیکن ہم نے پروونسز کو جو ماڈل بکس دیے ہیں فیڈرل سے، انہوں نے جا کے وہی کاپی پیسٹ کر کے اس میں کچھ چینجز نہیں کی. فار ایگزامپل اگر KP میں ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی تک KP میں ٹورزم کا ایک بھی وہاں پہ لیسن وہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا. اگر ہم بلوچستان میں کوسٹل ہائی وے کی بات کرتے ہیں، ہم نے فشنگ کی اور مائننگ کی ہم نے کہاں پہ بھی اس کی کانٹینٹ میں یہ چیز نہیں دیکھی. تو یہ چیز مسنگ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ بھی چیز تھی کہ ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اور اکیڈیمیا کو کنیکٹ کریں گے. ہم جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے پرائمری، واٹ ڈز پرائمری مین؟ پرائمری میں آپ کو صرف ریڈنگ اور رائٹنگ اور لسننگ اور یہ اسکل پڑھائی جاتی ہے. پھر مڈل میں آپ جا کے آپ کو کانسیپٹ پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ کے انڈسٹری کے کانسیپٹ یا لیونگ کانسیپٹ کیا ہے. پھر آپ کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کے بچہ اسپیشلائزیشن کی طرف اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے کہ ڈو آئی نیڈ ٹو گو ٹو میڈیکل، ڈو آئی نیڈ ٹو گو ٹو انجینئرنگ، اور میں جس فیلڈ میں ہم نے جانا ہے. پھر ہائر ایجوکیشن میں جا کے اس میں وہ اسپیشلٹیز کرتے ہیں اور پھر انڈسٹری کو وہ پروڈکٹ ہم دیتے ہیں. یہاں پہ آئی بین انگیج ود دی چیمبر آف کامرسز اینڈ انڈسٹری کہتا ہے کہ جو آپ پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں، جو بچہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کا کانٹینٹ اتنا ویک ہے یا آپ کا SNC جو کریکولم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ اس کو اپڈیٹ ہی ہم نے نہیں کیا ہے. تو کیپنگ ان ویو دس جو SNC تھا اس کا ماڈل یہ تھا کہ ہم انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا کو کنیکٹ کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اور جی سو گیو می ٹو. تو SNC کا پروڈکٹ اب تک مارکیٹ میں آیا ہی نہیں، جب آئے گا تو دیکھیں گے. میں بس اس کا جی شور ایک آدھے منٹ کا کامنٹ صرف اگر میں دے دوں کہ یہ اگر ہم جیلانی ججمنٹ دیکھ لیں تو اس سے پہلے جو پالیسی تھی نیشنل ایکشن پلان کے ٹائم پہ جو بنی تھی، وہ جیلانی ججمنٹ کا ایک بہت بڑا اس میں جو ایکچوئل موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ڈسکریمنیشن اور ایکسٹریمزم کے نام پہ جو ملک میں ہو رہے تھے ایونٹ آفٹر ایونٹ انکلوڈنگ APS، اس کے لیے پالیسی لانی چاہیے کوئی جہاں پہ ٹالرنس سکھائی جائے اور اس کو کریکولم میں لایا جائے. اور یہ باقی کا سارا جو حصہ ہے وہ اس کو تو میں مینیپولیشن سمجھتی ہوں کہ اچھا چلیں اب یہ موقع ملا ہے اب ایک کریکولم لے آتے ہیں اس طرح کا. سو آئی تھنک وہ ایک میری نظر میں وہ ایک مینیپولیشن تھا یہ اگلا والا حصہ. جی السلام علیکم، تھینک یو فائنلی. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ آج لائک اے لے پرسن، آلدو آئی نو زیبا پرسنلی بٹ آئی ہیو ناٹ بین انوالوڈ زیبا، آئی ایم سوری. آج لائک اے لے پرسن آئی ہرڈ اباؤٹ اٹ، اور میں بینگ اے مدر آف 3 daughters who are still students, I'm concerned کہ یہ ایز اے سوسائٹی بھی آئی ایم کنسرنڈ کہ یہ جو آپ لوگ NSC کی بات کر رہے ہیں، از اٹ گوئنگ ٹو ڈیولپ دوز، آر وی کمپیئرنگ کریکولم کو جیسے ہم نے سلیبس تک لمٹ کر دیا، اٹس ناٹ جسٹ سلیبس بٹ آر وی ڈیولپنگ دوز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کہ ہمارے بچے یہاں سے، جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ مارکیٹ اور اکیڈیمیا میں ویئر ڈو دے اسٹینڈ آفٹر اسٹڈنگ، کہ کیا ہمارے بچے کسی ایسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ٹیسٹ ہو کر جا رہے ہیں وچ آر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ آلسو تھرو دس. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ لگا کہ ہم لائک اگر میرے بچے پرائیویٹ اسکولس میں پڑھے ہیں
they are not talking to madrasa students. We are living in education silos. Is NSC addressing that कि madrasa, public school और private elitist school के बच्चे आपस में, do they have a common level playing field through this? Answer is no. Zero interaction. और यहाँ तक कि एक स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में भी बच्चों का इंटरेक्शन नहीं होता. अब तो ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं, जो बड़े स्कूल हैं, उनके बच्चे तो अब पैदल स्कूल जाते ही नहीं हैं, वो तो गाड़ियों में जाते हैं. तो बहुत बड़ा फ़र्क आ गया. बहरहाल इसके ऊपर हमें फिर किसी और वक्त बात करनी होगी. इफ़ देयर इज़ वन लास्ट क्वेश्चन, चलिए आप पूछ लें. आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? पॉइंट यहाँ रेस करूँगी कि अगर तीनों स्कूलों से, मैंने तीनों टाइप्स ऑफ स्कूल से एक सवाल पूछा था इस सारे अमल से बहुत पहले, वो ये था कि क्या आप जानते हैं बच्चों से डिफरेंट क्लास के पाकिस्तान में कौन रहता है, कौन लोग पाकिस्तान में रहते हैं? तो जवाब मोस्टली था कि मुसलमान रहते हैं. आर यू अवेयर कि पाकिस्तान में कोई और मज़हब के लोग भी रहते हैं? नो. सो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मीट करना, तो वो तो यही नहीं जानते बेसिक. और हम जब जाते हैं, अगर बाहर भी हम पढ़ने जाएं एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, यू कैन फील द डिफरेंस कि बाकी दुनिया के लोग किस तरह के एजुकेशन सिस्टम से, किस तरह की सोच, ओपन सोच, किस तरह की तालीम उनको मिली है स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, और हम कहाँ पे खड़े हैं. ये चीज़ हम खुद पर्सनली फील कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. यहाँ पे किसी ने कहा कि सिलेबस से ज़्यादा टीचर्स की अहमियत है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि एग्ज़ाम्स की अहमियत, अच्छे एग्ज़ाम्स की अहमियत टीचर से भी ज़्यादा है? क्योंकि मैं फैसलाबाद के गांव से मैट्रिक की है, तो हमें ये जो गाइड्स बुक्स और खुलासे होते हैं और जो पिछले 5 साल बोर्ड्स के पेपर होते हैं, उनका रटा लगवाया जाता था. अब टीचर्स की कमी तो यूट्यूब पे और खान अकेडमी वगैरह पे पूरी की जा सकती, लेकिन एक एग्ज़ाम का अगर बच्चे को मेहनत का रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो फिर मेहनत क्यों करेगा? और जो टीचर है उसका भी मकसद ये है कि एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा आएँ, तो वो भी बच्चों को उसी आसान रास्ते पे लगा देता है. तो ये सारी तवानाई एग्ज़ाम पे क्यों नहीं लगाई जाती? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, क्योंकि जब स्टूडेंट को टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है कि उसको कितना आता है, कि उसने किस हद तक इंटरनलाइज किया. याद करना तो एक चीज़ होती है, याद तो एक तोता भी कर लेता है, लेकिन समझना उसके लिए एक अलग सलाहियत की ज़रूरत है, एक अलग मेहनत की ज़रूरत है. आपने जिस चीज़ पर उंगली रखी है ना, अगर हम इम्तिहानात का सिलसिला दुरुस्त कर सकते तो आज हम इस हाल में ना पहुंचते. आपने जो सवाल उठाया था ना कि पाकिस्तान का मेयार क्या है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के मेयार के, तो जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हुए हैं साइंस के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो उसमें आज तक कोई पाकिस्तानी ने गोल्ड मेडल नहीं लिया है. ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने ऑनरेबल मेंशन लिया या ब्रॉन्ज़ लिया है, और ये सारे वो हैं जो महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े हुए. आज तक उर्दू मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का एक भी बच्चा इन ओलंपियाड्स में शामिल नहीं हो सका. बहुत बड़ा फ़र्क है. और तो और आप देखेंगे पूरी दुनिया में आपको एक भी पाकिस्तानी मैथमेटिशियन नहीं मिलेगा जो आला पाए का समझा जाता है. फिजिसिस्ट फिर भी कुछ मिल जाएंगे, मैथमेटिशियन एक भी नहीं मिलेगा, फिलोसोफर एक भी नहीं मिलेगा. बस इस आप एक आपके एक इंटरनेशनल टेस्ट है मैथ्स वगैरह का, टिम्स शायद उसका वो करते हैं. उसमें जब पाकिस्तानी बच्चों ने वो किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो 24% जो है, जो उन्होंने अपने टेस्ट का सबसे निचला दर्जा रखा हुआ था, 24% या 25% उतने बच्चे थे. जो उनका थर्ड नीचे से ऊपर से नीचे नहीं, उसमें सिर्फ 9% हमारे बच्चे जो है ना वो कर सकें. ये हमारा वो लेवल है. और बाकी बातें तो वही हैं कि टेस्ट के हवाले से, हाँ, वो मैं अपने मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं टोटल इस्लामियात पढ़ाता हूँ, मज़हब में पढ़ाता हूँ, और मेरे पास BS के बच्चे होते हैं. उनको टोटल 10 पेजेस पढ़ाता हूँ BS के बच्चों को, 6 माह के वो जो एक सेमेस्टर होता है. और 10 पेजेस में उनसे यही कहता हूँ कि ये 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस उर्दू में. कोई ये कुरान की आयत वगैरह याद करवाते हैं, कोई चीज़ उसमें नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन है.
اور ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ کا پہلا امتحان, دوسرا امتحان اور تیسرا امتحان, جو پہلے امتحان میں جو پہلا آپ کا ہوگا ٹیسٹ وغیرہ یا امتحان کہہ لیں, اس میں جو کویشچنز آئیں گے تینوں میں وہی کویشچنز آئیں گے, لیکن ذرا الفاظ تبدیل ہوں گے, ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی, اور آپ کو لفظوں سے براہ راست پتہ نہیں چلے گا یہ پچھلے والا سوال ہے. اور 10 پیجز ہیں وہ پہلے 10 دنوں میں ان کو پڑھا دیتا ہوں, اور پھر ان کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں, مختلف باقی باہر ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ایک سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گلی خراب ہے, جو میں ایکسپلین کرنے کے بعد ایتھکس موریلٹی وغیرہ ایکسپلین کرنے کے بعد آپ کے محلے کی آپ کی گلی خراب ہے, اس کی نالی کا پانی بہہ رہا ہے اور وہ مطلب گندا وندہ ہو رہا ہے سب کچھ, اور آپ کو چیریٹی کے لیے پتہ چلے کہ آپ 10 روپے دے سکتے ہیں, اور آپ نے کسی نے بندے نے کہا کہ میں یہ نالی پکی کر رہا ہوں, اس میں آپ نے 10 روپے دینے ہیں, آپ نے وہ 10 روپے وہاں پہ دیے. اس گلی سے باہر نکلے تو ایک مسجد کا کام چل رہا ہے, وہاں پر کسی نے کہا کہ چیریٹی دیں, اور آپ نے وہاں پر بھی 10 روپے دیے. رات کو سوتے وقت اگر آپ نے سوچا کہ مجھے کون سے 10 روپے میں زیادہ فائدہ ہوگا یا زیادہ ثواب ملے گا, اور میں ان کو پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بھی اتنا ہی اہم ہے, وہ بھی اتنا ہی اہم ہے, اس میں کوئی اس سے کوئی زیادہ اور کم نہیں ہوگا. لیکن اسٹل اسی طرح کا سوال جب میں پوچھتا ہوں جواب غلط ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کی پوری انوائرمنٹ, آپ کو ورلڈ ویو, یہ ورلڈ ویو لفظ میں انگریزی کا لفظ نہیں یوز کروں, یہ ایک ٹرمنالوجی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی عمارت ہے. ورلڈ ویو ہمارا, میں بار بار ارسٹوٹیلین نام لے رہا ہوں, یہ 2500 سال پرانا ہے. اس کے اوپر پلیٹونک اور پھر نیو پلیٹونک کور چڑھا ہوا ہے, اس کے اوپر پھر غزالین کور چڑھا ہوا ہے, اس کے اوپر پھر جو ہے نا سارا ہمارا تصوف کا کور چڑھا ہوا ہے, اور یہ بہت لمبی بحث ہے, پھر کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. پھر کسی وقت اس پر بات ہوگی. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, مقررین کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ.